Salam मेरे अजीज़ listeners, welcome back to your own channel Self Belief, which is specially made for novel lovers. Today is the episode 9 of the novel कुछ मैनू मरन दा शौक भी सी by आसिया मिर्ज़ा. So let's start it. तकरीब की तस्वीर दूसरे रोज़ ही मुल्तान पहुंचकर खुरम ने डेवलप करवा ली थी. लाला रुख की तस्वीरें सबसे ज़्यादा थीं, जिस पर उसने खुरम की खूब खबर ली. आप लगी इतनी अच्छी रही थी कि मेरा कैमरा बेचारा खुद ब खुद आप पर फोकस हो जाता था. और ये सच था. वो हर तस्वीर में इंतहाई दिलकश दिखाई दे रही थी. नीले और सियाह बॉर्डर वाले जदीद तराश के सूट में बड़ा सा दुपट्टा कंधे पे डाले, बालों को हिना के पुरजोर इसरार पर खुला छोड़े, हर तस्वीर में मुख्तलिफ अंदाज के साथ आंखों को खैरा कर रही थी. तकरीब में शामिल मोरे की आंखें तो बस उसी पर जम के रह गई थीं. वो जहाँ जाती जिधर जाती वो उसे तके जाती. वो एक 3 साला बच्चे की माँ होने के बावजूद एक मोहनी सी लड़की दिखाई देती. वो भी यहाँ महज तलाल के निकाह की तकरीब में शामिल होने नहीं बल्कि लाला रुख को मांगने आई थी. मुल्तान आकर उन्होंने और आगा जान ने रफ़िया बेगम और उनके दोनों बेटों के सामने अपना मुद्दा रख दिया. तलाल भी वहीं मौजूद था. ये उसके लिए कतई गैर मुतवक्का नहीं था. उसने खुद ही मुस्तफ़ा को ये प्रोग्राम सेट करके दिया था. अलबत्ता तकरीब में मुस्तफ़ा खान का शामिल ना होना इस प्रोग्राम का हिस्सा बहरहाल नहीं था, मगर उसने तलाल को बता दिया था कि वो इस मौके पर अपनी मौजूदगी कुछ मुनासिब ख्याल नहीं करता. लाला रुख सारी तस्वीरें लेकर रूबी के साथ रफ़िया बेगम के कमरे में आई तो मुस्तफ़ा खान और लाला रुख की शादी का मौजू ही ज़ेर बहस था. रूबी भाभी तुम्हारे तजस्सुस के अंदर चली गई, जबकि लाला रुख रंज से वहीं खड़ी रह गई. उसके तो गुमान में भी नहीं था कि मोरे और आगा जान के मुल्तान आने का असल मकसद यही था. तो बात यहाँ तक पहुँच गई थी. उसका दिल बुरी तरह कबीदा हो गया. तलाल ऐन सामने वाले सोफे पर टांग जमाए बैठा था. लाला रुख ने उसे बेतहाशा शाकी नज़रों से देखा, मगर वो कमाल बेनियाजी से उसकी तरफ एक नज़र डालकर निगाहों का जाविया बदल कर जलाल भाई से कोई बात करने लगा था. उसे कोई कंद छुरी से काटता तो वो इतना ना तड़पती जितना उसके ख्याल में अपनों के रवैये उसको उधेड़ रहे थे. हर कोई ही गोया उसके पीछे पड़ गया था, मुस्तफ़ा खान की हमायत का अलम उठाए. मोरे और आगा जान जा चुके थे. रफ़िया बेगम ने उनसे कुछ वक्त मांग लिया था, मगर वो जानती थी असल मसला लाला रुख की तरफ से उठेगा और ऐसा ही हुआ था. वो पुरज़ोर एहतजाज कर रही थी. सभी समझा बुझा रहे थे, हत्ता कि यंग जनरेशन का दिल भी मुस्तफ़ा खान का हामी बना हुआ था. ऐसा लग रहा था हर कोई मुस्तफ़ा खान पर दिलो जान से फरीफ्ता हो, और लाला रुख को महसूस हो रहा था कि जैसे वो अपने ही लोगों में यकदम अकेली हो गई हो. तुम ठंडे दिलो दिमाग से सोचो लाली, तुम्हारे आगे इतनी बड़ी ज़िंदगी पड़ी है, ये कैसे कटेगी? जलाल भाई उसे हर मुमकिन तरीके से कायल करने की कोशिश कर रहे थे. ज़िंदगी ही तो है, कोई पुलसरात तो नहीं. आखिर आप लोग मुझे मेरी मर्ज़ी के मुताबिक ज़िंदगी क्यों नहीं गुजारने देते? मुझे अपने बेटे के अलावा किसी का सहारा नहीं चाहिए, आप लोगों का भी नहीं. वो गुस्से और रंज से निढाल होकर रो पड़ी. ठीक है, तुम पुरसकून होकर फिर सोचो, तुमसे ज़बरदस्ती नहीं करेंगे. हिना, इसे पानी दो. उन्होंने उसके सर को थपका. मैं इस बारे में सोचना ही नहीं चाहती. वो नाराज़ सी उठ गई. और मैं अच्छी तरह जानती हूँ ये सब किसकी शय पे हो रहा है. उसने कुर्सी धकेल कर उठते उठते तलाल पर एक झुलसती निगाह डाली. माय डियर सिस्टर, तकदीर के आगे किसी की भी नहीं चलती. वो सॉफ्ट ड्रिंक का कैन खोलते हुए मुस्कुराया. तो फिर मेरा फ़ैसला भी तुम लोग तकदीर पर छोड़ दो. वो चल कर बोली, तदाबीर का रास्ता भी खुद अल्लाह ही ने दिखाया है, खुद अल्लाह ही ने रखा है. कुछ तकदीरें तदबीरों से ही संवरती हैं. वो इत्मीनान से गोया हुआ और कोल्ड ड्रिंक मुंह से लगाकर घूंट भरने लगा. वह गुस्से से पैर पटक कर वहाँ से चली आई और अपने कमरे का दरवाज़ा लॉक करके वहीं कालीन पे बैठ गई. उसका दिल चाह रहा था कि कमरे की हर चीज़ तहस नहस कर दे, एक एक शय को उठाकर दीवार पर दे मारे. तलाल को तो शूट करते. सारा फसाद ही उसका फैलाया हुआ था. उसी ने मुस्तफ़ा खान को इतनी शय दी है कि उसने ये कदम उठाने की जुर्रत की. लाली ने कुशन उठा कर दीवार पर दे मारे. फिर एक कुशन सर के नीचे रखकर जलती कुर्ती कालीन पर लेट गई. ये मोहब्बत है, इसे ही मोहब्बत कहते हैं. किसी को सोचते रहना, किसी को झांकते रहना. मोहब्बत है हमेशा बेख्याली में, किताबों, चांद, तारों, बादलों पर, या कभी रंगों की लहरों पर. कोई सी झिलमिलाती बात लिख देना मोहब्बत है.
کسی کو سوچتے رہنا محبت ہے۔ صبح سے ہی موسم ابر آلود تھا، ہلکی ہلکی بوندا باندی ہو رہی تھی اور تواتر سے جاری تھی۔ روشانہ نے لان میں کھلنے والی کھڑکی کے پردے سرکا دیے، بارش کی بوندیں کھڑکی کے بے داغ شیشے پر موتیوں کی طرح چمک رہی تھیں۔ ان بوندوں کا رقص پتوں پر عجیب سی سرسراہٹ کے بعد بڑا دل فریب لگ رہا تھا۔ اس نے کھڑکی کھول کر ٹھنڈے مست جھونکوں کو ایک گہرا سانس کے ساتھ اپنے اندر اتار لیا۔ اسے لگا جیسے طلال احمد کسی ایسے ہی تازہ معطر جھونکے کی طرح اس کی زندگی میں آ گیا ہو۔ اسے موسموں کے بدلنے اور آنے جانے سے کبھی دلچسپی نہ رہی تھی۔ بقول دادی کے کتابوں میں سر پھڑوائے عمر نکال دینا تم تو، وہ ہنس کر کہتی، زندگی کا سارا حسن ہی کتابوں میں ہے دادی جان۔ مگر آج وہ زندہ انسان کو پڑھ رہی تھی، لمحہ لمحہ اسے کھوج رہی تھی، جو اسے کتابوں کی دنیا سے نکال کر احساسات و جذبات کی دنیا میں ڈال گیا تھا۔ اسے اس کی بنائی ہوئی چھوٹی سی پرسکون دنیا سے نکال کر ایک انوکھی دنیا کی سیر کرا رہا تھا، جہاں ہر لمحہ رنگین، دل آویز مگر ہزار خدشوں سے بھرا ہوتا ہے، مگر خوش آئند ایسا کہ پھول تارے اس کے آگے ماند محسوس ہوں، نازک ایسا گویا بلوری گلدان جو ذرا پھسلا تو کرچی کرچی ہو گیا۔ یہ محبت کی پگڈنڈی بھی عجیب ہی ہوتی ہے، ہزار واہموں خدشوں سے کبھی بھری بھری دکھائی دیتی ہے تو کبھی پھولوں سے سج جاتی ہے، کبھی شعلوں میں گھری دکھائی دیتی ہے تو کبھی گلستان کا گمان ہوتی ہے۔ اور اس کے سامنے یہ پگڈنڈی کسی سبزے میں گھری مہکتی وادی کی طرح پھیلی ہوئی تھی، جس پر وہ بھاگتی دوڑتی جا رہی تھی۔ اچانک اس کے خیالات کا تسلسل ٹوٹا تھا۔ اس کی توجہ کھڑکی کے باہر سے آتی ہوئی ریڈیو کی آواز کی طرف ہو گئی۔ اکھیاں اڈیک دیاں دل واجہ ماردا، آجا پردیسیا واسطائی پیار دا، آجا تینوں اکھیاں اڈیک دیاں۔ اسے متوجہ دیکھ کر پلوشا نے ریڈیو کا والیوم اور بھی تیز کر دیا۔ روشانہ خفیف سی ہو گئی۔ وہ شرارتی لڑکی جانے کب سے اسے دیکھ رہی تھی۔ یہ آپ جیسی بورنگ لڑکیوں کو موسم کب سے دلچسپ لگنے لگا؟ وہ اٹھ کر کھڑکی کی طرف چلی آئی، پھر اچھل کر کھڑکی کے کشادہ فریم پہ بیٹھ گئی۔ خوبصورت موسم ہر آنکھ کو ہی متاثر کرتا ہے، اس میں تعجب کی کیا بات ہے؟ وہ جھیمپی جھیمپی سی بولی، آئے موسم رنگیلے سہانے جیا نہیں مانے، تو چھٹی لے کے آ جا بالما، تو چھٹی لے کے آ جا بالما۔ پلوشا کھڑکی کے قریب فریم پر ہتھیلیاں دھپ دھپ مارتے ہوئے گانے لگی، جب بہتی ندیاں شور کرے، جب میرا دل ملنے کو زور کرے، یاد آئیں خوشی کے ترانے، جیا نہیں مانے، تو چھٹی لے کے آ جا بالما۔ ہو بدتمیز لڑکی، چپ ہو جاؤ، پاپا گھر پر ہی ہیں آج۔ اس نے پلوشا کو ایک ہاتھ جڑ دیا۔ اس کے کمرے کے عین برابر دوسرا کمرہ اس کے پاپا کا تھا، جس کی کھڑکی بھی لان کے اسی گوشے کی طرف کھلتی تھی۔ بے فکر رہیے، پاپا اس موسم کو قطعی انجوائے نہیں کر رہے ہیں۔ ان کی کھڑکیوں پر دبیز پردے پڑے ہیں، یوں بھی انہیں کیا پتا ان کی دختر نیک اختر اس موسم کو کس حوالے سے انجوائے کر رہی ہے۔ وشیم مار کھاؤ گی تم، بہت بےہودہ ہو گئی ہو۔ اس نے اسے پکڑنا چاہا مگر وہ اچھل کر نیچے اتر گئی اور پیچھے ہٹی، مگر پیچھے ہوتے ہی اس کا پاؤں قیاری کی اینٹ سے لپٹ گیا۔ نتیجتاً وہ پانی سے پچ پچ کرتی گھاس پر جا گری۔ روشانہ نے گھبرا کر دیکھا مگر دوسرے ہی پل اس کی ہنسی بے اختیار امڑی تھی۔ یہی ہوتا ہے انجام ستانے والوں کا۔ میری جگہ اگر طلال بھائی ہوتے تو آپ اس طرح کہہ کے لگاتی؟ وہ دونوں ہاتھوں کا دباؤ گھاس پر ڈال کر بمشکل اٹھی تھی اور اسے فہمائشی نظروں سے دیکھا۔ آخر وہ کیوں ہونے لگے، اور اگر ہوتے بھی تو ایسی فضول حرکتیں نہیں کرتے۔ وہ ہنسی بمشکل روکنے لگی، پھر رحم کھا کر تولیہ اس کی طرف اچھال دیا۔ وہ نہایت ڈیسنٹ اور نائس ہیں، تمہاری طرح چھچھورے نہیں۔ اس نے اسے مزید چڑھانے کو کھڑکی کھٹاک سے بند کر دی۔ ہاں ساری خوبیاں تو آپ کو اب اسی اجنبی آشنا میں ہی نظر آئیں گی نا، بہن تو ہو گئی اب چھچوری۔ اس کی جلی کٹی بڑبڑاہٹ سنائی دیتی رہی۔ روشانہ ہنسنے لگی، پھر ایک گہرا سانس کھینچ کر کھڑکی سے ہٹ گئی اور بیڈ پر آ کر کتاب اٹھا لی۔ اس کا آخری سیمسٹر ہونے والا تھا، جبکہ وہ کتابوں سے منہ موڑے بیٹھی تھی۔ تکیہ پشت سے لگا کر اس نے کتاب کھولی تو پہلے صفحے پر ہی ریڈ مارکر سے شعر لکھا ہوا تھا، یہ علم کا سودا
یہ کتابیں، یہ رسالے ایک شخص کی یادوں کو بھلانے کے لیے ہیں۔ وہ سمجھ گئی یہ شرارت پلوشہ کی ہی ہو سکتی ہے۔ اس نے کھڑکی کی طرف دیکھا، پھر ہلکی مسکراہٹ کے ساتھ کتاب سینے پر رکھ کر سر بیڈ کی پشت سے لگا کر آنکھیں بند کر لیں۔ ہنا اسے رات کے کھانے کے لیے بلانے آئی تو لالا رخ نے دروازہ نہیں کھولا۔ وہ مایوس سی ڈائننگ روم میں چلی آئی۔ کیا ہوا؟ کیا کہہ رہی ہے؟ دروازہ نہیں کھولا؟ کہہ رہی ہے مجھے بھوک نہیں ہے، اس نے سعدیہ بھابھی کو جواب دیا۔ ہنا، نوری سے کہو ڈرائنگ روم میں چائے بھجوا دے 3 کپ۔ طلال نے ڈرائنگ روم کا پردہ اٹھا کر ہنا کو پکارا، اور سنو، آفی آیا ہوا ہے تمہیں لینے، آدھے گھنٹے میں تیار ہو جاؤ۔ وہ اسے آفاق کا پیغام دے کر اندر جانے لگا کہ ہنا اس کی طرف چلی آئی۔ چاچو، وہ لالی بہت ناراض ہیں، دروازہ ہی نہیں کھول رہی ہیں، اس نے افسردگی سے بتایا۔ نہیں کھول رہی تو نہ صحیح، تمہاری شکل دیکھنے کا موڈ نہیں ہوگا، وہ اس کی بات کو قطعی اہمیت نہ دیتے ہوئے بولا۔ مگر وہ شام سے اندر بند ہیں اور اب رات ہونے کو آئی ہے، کھانا تک نہیں کھایا انہوں نے۔ وہ اس کی غیر سنجیدگی پر برا مان گئی۔ تو کیا کروں میں؟ اس نے ابرو اچکا کر اسے گھورا۔ کم از کم دروازہ تو کھلوا لیں، ان سے ملے بغیر میں نہیں جا سکتی۔ کل آ کر مل جانا، کون سا تمہیں دوسرے ملک جانا ہے؟ اب جاؤ اور نوری سے کہہ کر چائے تو بنواؤ۔ آفاق کے سر میں پہلے ہی درد ہے، تو مزید اس کے درد میں اضافہ کرنے کے موڈ میں ہو۔ وہ اسے ڈپٹ کر اندر چلا گیا۔ ہنا جھلس کے رہ گئی۔ نوری سے چائے بنانے کا کہہ کر سعدیہ بھابھی کی طرف چلی آئی۔ امی، میں آج نہیں جاؤں گی، لالی سے جب تک میری بات نہیں ہو جاتی۔ دماغ خراب ہے تمہارا؟ آفی آیا ہوا ہے تمہیں لینے، یہ کیا نخرے ہیں تمہارے؟ سعدیہ بھابھی نے اسے خفکی سے دیکھا۔ شہلا ناراض ہوگی کہ ایک دن کا کہا بہورانی نے، اور جا کر بیٹھ ہی گئی ہیں اماں کے گھر۔ اوہو امی، میری ساس بہت اچھی ہیں، وہ کچھ نہیں کہیں گی۔ وہ ضدی بالغ کی طرح صوفے میں دھنس کر بیٹھ گئی۔ اچھی ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اچھائی سے تم ناجائز فائدہ اٹھانے بیٹھ جاؤ۔ بھابھی، آپ ہی سمجھائیے امی کو۔ ہنا نے سیڑھیاں اتر کر نچلے پورشن میں آتی ہوئی روبی بھابھی کو مدد طلب نظروں سے دیکھا۔ دیکھو دیکھو ذرا نخرے اس کے، اور وہ جو آفاق آیا بیٹھا ہے، وہ کوئی مجھے لینے تھوڑی آئے ہیں، انہیں تو یوں بھی جازی بھائی سے کام تھا سو آنا ہی تھا۔ میں نے انہیں کہہ دیا تھا کہ میں خرم کے ساتھ آ جاؤں گی، میری بلا سے مرو یا جیو۔ سعدیہ بھابھی اکتاہٹ بھرے انداز میں ڈائننگ میں سے فروٹ چاٹ کا باؤل اٹھا کر کھڑی ہو گئی، پھر کچن کی طرف بڑھتے ہوئے بولی، ہاں مگر اپنی ساس کو فون کر لو، اگر وہ اجازت دیں تو رک جاؤ، ورنہ شرافت سے چلتی بنو۔ شادی شدہ بیٹیوں کو زیادہ سر پر نہیں چڑھایا کرتی میں۔ ان کے اس جھنجھلاہٹ بھرے جملے پر ہنا کو بڑی زور سے ہنسی آ گئی۔ بیاہی بیٹیوں کا کیا قصور ہے امی کہ انہیں سر کی بجائے جوتی پر رکھتی ہیں آپ؟ ہوش بدتمیز، کیوں تنگ کر رہی ہو؟ روبی بھابھی نے اسے ایک ہاتھ ڈٹ دیا۔ وہ ہنسنے لگی، پھر اٹھ کر اپنے سسرال کا نمبر ملانے لگی۔ چائے نہ ہو گئی پائے ہو گئے۔ طلال سخت برہمی سے کچن میں آیا تھا۔ نوری کا تو کہیں پتہ نہیں تھا، البتہ چائے ابل رہی تھی۔ وہ پلٹا تو لاؤنج کے فون کی بیل بج رہی تھی۔ اس نے ریسیور اٹھایا تو دوسری طرف روشانہ کی چہکتی آواز سنائی دی۔ میں روشانہ بول رہی ہوں۔ ضرور بولیے، یہاں بولنے کی کسی پر پابندی نہیں ہے، وہ جواباً بولا تو ادھر طلال کی آواز سن کر سٹ پٹا کے رہ گئی۔ وہ دراصل میں نے لالا رخ کے لیے فون کیا تھا۔ یقیناً اسی کے لیے کیا ہوگا، میں کب کہہ رہا ہوں کہ اسپیشلی میرے لیے فون کیا گیا ہے؟ وہ اس کی گھبراہٹ کو واضح طور پر محسوس کر کے ہنس اٹھانے لگا۔ وہ میں نے یوں ہی فون کر لیا، دراصل موسم بہت اچھا ہو رہا تھا، میں نے سوچا لالی سے بات کر لوں۔ وہ عجیب سٹ پٹائے ہوئے لہجے میں وضاحت کرنے لگی۔ طلال دل ہی دل میں مسکرا دیا۔ کیا مجھ سے بات کرنے کے لیے خراب موسم کا انتظار کرنا پڑے گا؟ جی؟ وہ فوری طور پر تو اس کے طنز کو نہ سمجھ سکی، پھر جیسے یکدم چپسی ہو گئی۔ طلال اپنی بے ساختہ مسکراہٹ کو ہونٹوں میں دبا کر ایک ہلکی سانس کھینچتے ہوئے بولا، اچھے موسم میں مجھ سے بات کرنے پر قطعی کوئی پابندی نہیں ہے۔ اینی وے، اچھے موسم سے تمہاری کیا مراد تھی؟ بیرونی یا دل کا موسم؟ حیرت ہے، آپ جیسے خشک سرجن بھی بھلا دل کے موسموں پر یقین رکھتے ہیں؟ وہ آہستگی سے گویا ہوئی۔ کیوں نہیں، میرے جیسا خشک مزاج سرجن تو اور بھی بہت سی باتوں پر یقین رکھتا ہے۔ وہ دھیمے لہجے میں بولا، مثلاً؟ وہ آہستہ آہستہ اپنا اعتماد بحال کر رہی تھی۔ مثلاً؟ طلال نے ایک پل کے لیے لب دانتوں میں جکڑ کر گہرا سانس کھینچا۔ دل چاہا کہہ دے محبت پر، مگر جذبات کی لو اس نے بڑی سرعت سے نیچے کر لی اور بڑے عام سے انداز میں بولا، مثلاً تقدیر پر، تدبیر پر۔ ہنا کو اندر آتے دیکھ کر وہ بات بدل گیا۔ لو، ہنا سے بات کرو، وہ تمہیں ملتان کے موسم سے آگاہ کرے گی کہ یہاں کتنی سخت گرمی ہے ان دنوں۔ اس نے قریب آتی ہنا کو ریسیور پکڑا دیا۔ کس کا فون ہے؟
हिना ने हैरत से उसे फिर रिसीवर को देखा। गालिबन तुम्हारी चच्ची होती हैं रिश्ते में, वो बड़ी संजीदगी से बोला और पलट कर लाउंज से निकल गया। हिना एक दो पल हक्का बक्का रह गई, फिर जैसे ही उसकी समझ में आया तो रिसीवर झट से कान से लगाते हुए चीखी, हाय रोशनी तुम कैसी हो? मगर दूसरी तरफ से रोशाना ने घबराहट में लाइन काट दी। टू टू की आवाज़ पर हिना मुंह बना के रह गई। ये चाचू भी बड़े चालाक हैं। उसने रिसीवर क्रेडल पर डाल दिया। रात को तलाल उसके कमरे में आया तो वो उदास दिल बैठी हुई थी। मेरी समझ में नहीं आता लाली कि तुम जिंदगी की हकीकत को निगाहों से क्यों नहीं देखती हो, उसे सादा से अंदाज में क्यों नहीं ले रही हो। उसकी दिल गिरफ्तगी ने उसे यकदम अंदर से बुझा डाला। ताहम वो उसे कायल करने के अज़म से ही अंदर आया था और उस पर एक नागवार नज़र डालकर दूसरी तरफ देखने लगी। मेरी खता सिर्फ इतनी है कि मैं तुम्हें एक रोशन रास्ता दिखाना चाह रहा हूँ जहाँ तुम्हारे लिए खुशियाँ और कुछ मुस्कुराहटें मुंतज़िर हैं। ये महज तुम्हारा ख्याल भी हो सकता है। वो तल्खी से सर उठाकर उसे देखने लगी। सारे एहसासात दिल के खिलने और मुरझाने पर इन्हिसार करते हैं। तुम किसी को ज़बरदस्ती मुस्कुराने पर मजबूर नहीं कर सकते। कोशिश तो कर सकता हूँ, वो उसकी बात काट कर बोला, फिर हल्के से मुस्कुरा दिया। कर चुके हो तुम अपनी सी कोशिश। वो उसे खा जाने वाली नज़रों से देखने लगी। कहाँ, अभी पूरी कोशिश तो कर लेने दो। तलाल, खुदा के लिए मुझे मेरे हाल पे छोड़ दो। मैं इसी तरह ज़िंदा रहना चाहती हूँ और इसी में खुश और मुतमईन हूँ। उसने रंजीदगी से कहकर सर बैकग्राउंड से लगा लिया और जलती आंखें बंद कर लीं। अगर कोई अहमक हो और हमाकत कर रहा हो तो दूसरा तो जानते बूझते उसे हमाकत करते नहीं देख सकता ना, वरना उसमें और अहमक में फ़र्क ही क्या रह जाए। अपनी मर्ज़ी से ज़िंदगी गुजारना हमाकत है क्या? वह उसे बरहम नज़रों से देखते हुए दांत पीस के बोली, हाँ, इस वक्त जब ज़िंदगी गलत रास्ते पर गुजारने की कोशिश की जा रही हो, फितरत के असूल के ख़िलाफ़। देखो लाली, ज़िंदगी जज्बात की नज़र कर देना मेरे नज़दीक सरासर हमाकत है। मुझे देखो, मैंने भी तकदीर के आगे सर झुकाया है, फितरत के असूल को माना है और ये कहीं भी नहीं लिखा कि औरत दूसरी शादी करके अपनी मर्जी और मंशा के मुताबिक ज़िंदगी नहीं गुजार सकती। उसने नरमी से उसके कंधे को छुआ और थपथपाया। मगर यह भी तो नहीं कहीं लिखा कि उसे ज़बरदस्ती पाबंद किया जाए। वो उसका हाथ झटक कर खड़ी हो गई। ये ज़बरदस्ती दर हकीकत तुम्हारी ही बेहतरी के लिए है। ऐसी ही एक ज़बरदस्ती तुमने और मैंने मिलकर हिना के साथ की थी, फिर तुमने मुझ पर दबाव डाला। अब यही काम मैं करना चाहता हूँ तुम्हारी बेहतरी के लिए। लाला रुख दिल गिरफ्तगी से उसकी तरफ देख कर रह गई। वो सर को खफीफ जुम्बिश देकर हल्के से मुस्कुराया तो लाली ने गुस्से से लब भींच कर रुख मोड़ लिया और सर पकड़कर सोफे पर जाके बैठ गई। फिर चंद लम्हे तोक़ुफ़ के बाद एक तल्ख मुस्कुराहट के साथ बोली, मैं अच्छी तरह जानती हूँ तुम मुस्तफ़ा ख़ान के साथ याराने निभा रहे हो। उसकी मोहब्बत तुम्हें नज़र आती है, उसके दिली जज्बात एहसासात का तुम्हें बड़ा ख्याल है, मगर मेरा नहीं। तलाल बे इख्तियार एक मुतासिफाना सांस भरकर उसे देखता रह गया। याद रखना, मैं उस फजूल शख्स को भी शूट कर दूंगी और अपने आप को भी। वो कम से नाराज़ बच्चों की तरह चीखी और सोफे से उठने लगी। बेवकूफ़ी की बातें मत करो, हम सब लोग तुम्हारे दुश्मन नहीं हैं जो तुम्हें समझा बुझा रहे हैं। तलाल ने सख्त बरहमी से उसके कंधे पे हाथ रखकर उसे दोबारा बैठने पर मजबूर कर दिया। फिर हनूज उसी गुस्से में अचानक उसकी तरफ झुककर उसकी आंखों में बराह रास्त झांकते हुए बोला, मैंने भी सिर्फ तुम्हारी खुशी के लिए रोशाना असद को कबूल किया है, और याद रखना, अगर तुमने मेरी खुशी का ख्याल ना किया तो मैं इस रिश्ते को ख़त्म करने में एक लम्हा ताख़ीर नहीं करूँगा। उसकी आंखों में ऐसी सर्द सी कैफियत थी कि लाला रुख को अपनी रीढ़ की हड्डी में सनसनाहट दौड़ती महसूस होने लगी। ये जुमले नहीं थे, आग की बनी गोलियां थीं जो उसके आसाब पर तड़ तड़ गिरी थीं और वो बैठे बैठे ही झुलस कर रह गई। तलाल तुम? उसने तहय्युर अमेज़ बेयकीनी के साथ उसे देखा। कुछ कहने की ख्वाहिश में लब फरते रंज से सिर्फ कपा के रह गए। तुम अच्छी तरह जानती हो, जो मैं कहता हूँ वो कर गुजरता हूँ। मेरे लिए रोशाना से ताल्लुक़ तोड़ना कोई मुश्किल नहीं है, और याद रखना, इस नतीजे की ज़िम्मेदार तुम होगी, फ़कत तुम। तलाल तुम मुझे इस तरह बेबस करोगे? वो शिद्दत कर्ब से चिल्लाई और झटके से खड़ी हो गई। हिना जो अंदर आ रही थी, रंजो हैरत की तस्वीर बनी दरवाजे पर ही खड़ी रह गई थी। तलाल के चेहरे पर फैला पथरीलापन उसके सीने में जलती सांस को काटने लगा। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि तुम इस हद तक घटिया इंसान निकलोगे। तुमने महज मेरे कहने पर रोशाना को कबूल किया है। बोलो, जवाब दो। वो गुस्सीले अंदाज में उसका बाजू पकड़ कर झंझोड़ने लगी। हाँ, यही समझ लो।
اس نے بے حد اطمینان سے سر ہلا دیا۔ یہ سراسر فراڈ ہے، چیٹ کر رہے ہو تم روشانہ کے ساتھ۔ وہ غصے سے پھٹ پڑی۔ تو یہ نکاح کا ڈرامہ بھی تمہاری اس گھٹیا پلاننگ کا حصہ تھا؟ مائی گاڈ، مجھے خبر ہوتی کہ تم اندر سے اتنے برے انسان ہو تو میں کبھی اتنی اچھی لڑکی کو تمہاری اس پلاننگ کی بھینٹ نہ چڑھنے دیتی۔ دفع ہو جاؤ یہاں سے، آئی سے گیٹ لاسٹ۔ وہ نفرت، غصے اور بے بسی سے چلائی اور دونوں ہاتھوں میں چہرہ ڈھانپ کر بلک بلک کر رو دی۔ طلال نے فقط مایوسی کے اظہار کے طور پر کندھے اچکائے، پھر کمرے سے نکلتے نکلتے کچھ سوچ کر اس کی طرف جھک کر دھیمے مگر ٹھوس اور بے رحم لہجے میں بولا، تم بسد شوق میرے کردار کے سارے پہلو روشانہ پر آشکار کر سکتی ہو اور اسے مزید خواب دیکھنے کی زحمت سے بچا سکتی ہو۔ دفع ہو جاؤ یہاں سے، وہ حلق پھاڑ کر چلائی تھی۔ وہ کندھے اچکا کر پلٹ گیا۔ دروازے میں کھڑی ہینا سے نظریں ملیں تو ہینا نے قدرے ناراضگی سے نگاہوں کا رخ پھیر لیا تھا اور لالا رخ کے پاس چلی آئی۔ دیکھا ہینا تم نے اس شخص کو؟ اس نے کیا کہا، سنا تم نے؟ ہینا کو دیکھ کر وہ ایک بار پھر ضبط کھو بیٹھی۔ ہینا نے بیڈ روم فریج سے جلدی سے ٹھنڈا پانی نکالا اور گلاس میں بھر کر اسے دیا۔ خود کو سنبھالیں لالی، ہو سکتا ہے وہ غصے میں یہ سب کہہ گئے ہوں۔ نہیں، یہ غصہ نہیں تھا، تم نے دیکھا نہیں اس کی آنکھوں میں کتنی صفاقی اور بے رحمی تھی۔ اس نے ایک گھونٹ بھر کر گلاس ہینا کو تھما دیا۔ مجھے اب احساس ہو رہا ہے کہ اس نے روشانہ سے شادی کا فیصلہ کیوں کیا اور منگنی کی بجائے نکاح پر کیوں زور دیا تھا۔ یہ سارا پلان اس کا پہلے سے ہی مرتب کیا ہوا تھا۔ ہینا اس نے گیم کھیلا ہے، اس نے روشانہ کے جذبات کا مذاق اڑایا ہے اور او میرے خدا، آنسوؤں کی لڑی نے اسے نڈھال کر دیا۔ وہ اس گلستان کی طرح بکھری نظر آ رہی تھی جو کسی اونچائی سے بہت سخت پتھریلی جگہ گرا ہو۔ ہوش کریں لالی، خود کو سنبھالیں پلیز، اس طرح دل نہ جلائیں، ہم چاچو کو ایسا ہرگز نہیں کرنے دیں گے۔ ہینا نے تکیہ اٹھا کر اس کے سر کے نیچے رکھا اور اس کے بال سہلانے لگی۔ ہینا، وہ ایسا کر سکتا ہے اور ایسا کر بھی لے گا تو اسے کون روکے گا، کون روک سکے گا؟ اس نے ہینا کا ہاتھ جکڑ لیا۔ آنسو اب بھی اس کی آنکھوں سے متواتر بہہ رہے تھے۔ میں روشنی کو کیا منہ دکھاؤں گی، اس کا سامنا کیسے کر پاؤں گی؟ وہ ٹوٹ جائے گی ہینا، وہ ٹوٹ جائے گی اور یہ خاندان پوری طرح بکھر جائے گا۔ ٹیک اٹ ایزی لالی، پلیز خود کو سنبھالیں، ایسا کچھ نہیں ہوگا۔ ہینا یکدم خود بھی رو پڑی۔ میں چاچو کو سمجھاؤں گی، آپ بس روشانہ سے کچھ مت کہیے گا۔ میں نہیں کہوں گی، مگر وہ کہہ دے گا۔ وہ اتنا بے رحم ہے کہ ہینا، وہ لب بھینچ کر چھت کو تکنے لگی۔ اسے اپنے اعصاب دھنکی ہوئی روئی کی مانند ہوا میں اڑتے محسوس ہو رہے تھے۔ اس نے جلتی آنکھیں زور سے میچ لیں۔ صبح ہینا اس کے کمرے میں آئی تو وہ چائے کا مگ تھامے گلاس وال سے باہر جھانکتی مزمحل دکھائی دے رہی تھی۔ رات بھر کی بے خوابی اور ذہنی پراگندگی نے اسے نڈھال کر دیا تھا۔ ہینا، کیا مصطفیٰ خان سے شادی نہ کرنے کی سزا روشانہ کو سہنی پڑے گی؟ نہیں لالی، ایسا کچھ نہیں ہوگا۔ ہینا نے اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھ دیا۔ ایسا ہی تو ہو رہا ہے ہینا، ایسا ہی تو ہوتا دکھائی دے رہا ہے۔ اس نے ایک گہرا سانس کھینچ کر ہینا کو دیکھا۔ میں طلال کا یہ روپ اس پر کیسے آشکار کروں؟ اس کی آنکھوں میں نے طلال کا وہ خوبصورت روپ اتنا گہرا دیکھا ہے کہ مجھ میں ہمت نہیں ہے کہ میں اسے بتاؤں کہ وہ کتنا بڑا دھوکہ کھا رہی ہے۔ لالی، چاچو ایسے تو نہیں تھے، اتنے سخت دل اور بے رحم۔ ہینا کا دل طلال کے اس رویے پر اب بھی حیران اور بے یقین تھا۔ وہ تو اتنے حساس تھے کہ جھوٹ تھا، مکر تھا وہ سب اس کا۔ وہ نفرت اور تلخی سے اس کی بات کاٹ گئی۔ ہینا دل گرفتہ سی اس کی طرف دیکھتی رہ گئی، پھر آہستہ سے بولی، دادی جان ابو سے کہہ رہی تھی کہ لالا رخ اگر راضی نہیں ہے تو ہم اسے مجبور نہیں کریں گے۔ وہ اس کا دل پرچانے لگی، مگر لالا رخ کے اندر کرب کی ایک لہر اتر گئی۔ اور طلال، اس نے مجھے جیتے جی مار دینے کا عزم کر رکھا ہے۔ وہ ایک بات کہوں لالی؟ ہینا کچھ سوچ کر پھر کھڑکی کی طرف رخ کرتے ہوئے بولی، مصطفیٰ بھائی برے تو نہیں ہیں، اور پھر وہ حمزہ کو بھی بہت چاہتے ہیں۔ میرا مطلب صرف اتنا ہے کہ اگر آپ سوچیں تو یہ بات معیوب بھی نہیں ہے۔ اس نے لالا رخ کے چہرے کو دیکھا جہاں تکلیف دہ رنگ بکھرے ہوئے تھے۔ وہ ہینا کی طرف دیکھنے کی بجائے کھڑکی سے باہر دیکھ رہی تھی۔ اس طرح روشانہ بھی، ہاں میں جانتی ہوں، اس طرح روشانہ بھی طلال کے اس روپ سے بے خبر رہے گی۔ وہ دھیرے سے بولی۔ اس کے لبوں پر پھیلی افسردہ مسکراہٹ قدرے استہزائیہ رنگ اختیار کر گئی۔
हिना खिफ़्फ़त महसूस करते हुए सर झुका गई। कितनी अजीब बात है हिना, वही लोग जो हमारे बेहद करीब होते हैं, जिन्हें हम अपने दिल से बहुत करीब महसूस करते हैं, वही हमारे लिए उलझनें, परेशानियां और दुख लेकर आते हैं। ये मोहब्बत चाहे किसी भी रिश्ते में हो, खराज क्यों मांगती है हिना? उसका ये दिल गिर लहजा हिना के दिल को तड़पा गया। उसने उसकी तरफ देखा, फिर बेइख्तियार उसके कंधे पर सर टिका लिया। मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा लाली, ये सब क्या हो रहा है? चाचू क्या चाहते हैं और जो कर रहे हैं ये ठीक है या गलत? वो बेइख्तियार रो पड़ी। लाला रुख के लबों से एक गहरा सांस निकल गया। वो कितनी देर उसकी सिसकियां सुनती रही, फिर नरमी से उसे खुद से अलग किया और कमरे से बाहर चली गई। न कोई मौसम हमारे माबैन बशारतों का, न कोई इजहार ज़हनो दिल की तहों में रहता, रफ़ाकतों की कहानियों का, न कोई एहसास कुर्बतों का, न एक बारिश में भीगे हम तुम कहीं से गुजरे, न जिस्मो जां की महक ने कदमों को डगमगाया, न कोई भौचाल ख्वाहिशों के बदन में आया, न हमने एक दूसरे की आंखों में ख्वाब देखे, न हाथ थामे हुए वफा के सफ़र पे निकले, न याद रखा न राह भूले, न हमने एक दूसरे की उम्रों को एक सतह पे लाकर मिसाले हरफे, पता नहीं मुझे अच्छी तरह पढ़ना नहीं आ रहा, मिसाले हरफे गलत मिटाया, न दिल में ऐसे किसी भी एहसास को जगाया। मगर ये जालिम हवा ने कैसी फ़िज़ा बना दी कि अब यही रास्ता है बाकी। अब इस पे चलने से पाँव छलनी भी हो रहे हैं, तो होंठ सी लें, जो ख्वाब देखे थे हमने उन्हीं के होने का जहर पी लें। कोई इसमें सीक्वेंस नहीं था, ये ऐसे ही लिखा था, मज़ा नहीं आया मुझे पढ़ के। खैर, उसके पास मुस्तफ़ा ख़ान के इस रिश्ते पर सर झुका लेने के सिवा कोई राह ना बची थी। अजीब नफ़रत आमेज़ लहरें दिल के समुंदर से उठ उठ कर अंदर ही अंदर दम तोड़ रही थीं। यूँ भी दिल में गम गुस्से का तूफ़ान करवटें ले रहा हो, बेबसी चटक रही हो और दिल का लहू किए जा रही हो, और आदमी कुछ कर ना सके तो ये बेबसी और गम नफ़रत का रूप धार लेती है। ऐसी नफ़रत जो हर शय से महसूस होने लगे, इर्द गिर्द सब चेहरों से, हत्ता कि अपने आप से भी। फिर बेदिली और बेजारी का नया सफ़र शुरू हो जाता है। इसमें आदमी इर्द गिर्द के अच्छे बुरे मौसमों से कट जाता है, उलझ जाता है और उलझता चला जाता है। किसी की मोहब्बत और अनायत पत्थर की तरह लगती है। जज्बाए मोहब्बत से यकीन उठ जाता है। कभी ये कैफियत लम्हाती होती है, कभी दायमी, और लाला रुख को लग रहा था वो इस कैफियत से अब शायद उम्र भर ना निकल पाएगी। हत्ता कि वो हमज़ा से भी बेगाना होकर रह गई थी। मुस्तफ़ा ख़ान की कोठी बाका नूर बनी हुई थी। सब इस तरह खुश थे जैसे इस कोठी में पहली खुशी आई हो, महकती अलबेली खुशी। बरसों का जमूद टूटा था, दिल गिरफ्ता और मुज़महिल खामोशी में साज उमड़े थे। अजीब से उकताए हुए अफसुर्दा अंधेरे थे, जिनका दम टूटा था और जिगर जिगर करती रोशनियाँ ही रोशनियाँ एक किनारे से दूसरे किनारे तक फैल गई थीं। यूँ लग रहा था कायनात का सारा तिलमिसाती हुस्न यहीं सिमट कर रह गया हो। शादी 1 माह बाद थी, मगर लग रहा था बारात कल जाने वाली है। ये रौनक की हंगामा मोरे की ही नहीं, खुद आगा जान की भी ख्वाहिश थी। हवेली को सजाने का हुक्म खुद उन्होंने दिया था, बल्कि अपनी मौजूदगी में बरकी कमकमे लगवाए थे, जो रात को पूरे इलाके को अपनी रोशनी में चमकाते रहते। और उधर दिलों की रौनक का तो अलग ही समा बंधा हुआ था। मोरे को तो किसी पल करार नहीं था। एक एक चीज़ वो इस तरह तैयार करवा रही थी कि कहीं कोई कमी न रह जाए। आला से आला जोड़े बनवाते हुए भी उन्हें लगता कि कोई कमी सी है। उनकी इस तरह भी कैफियत पर सब हंस पड़ते। मोरे, आप नाहक परेशान हो रही हैं। वो खुद इतनी प्यारी हैं कि हर कपड़े और हर रंग में सज जाएंगी। मुज्तबा उन्हें तसल्ली देता। हाँ, ये तो है, वो खुद इतनी प्यारी है कि ये कपड़े उसके बदन से लगकर कीमती हो जाएंगे। वह लाला रुख के तसव्वुर करके कहीं खो जाती। तैफी, बस ख्याल रखना शादी में कोई कमी न रह जाए। चलते फिरते वो मुस्तफ़ा को पकड़कर उसे यही याद दहानी कराती रहती कि फ़लाँ दिन ये करना है, फ़लाँ दिन ये करना है। मुस्तफ़ा ख़ान सोचता कि काश वो भी मोरे की तरह अपनी दिली कैफियत को यूं ही अया कर सकता। कैसे कैसे बंद टूटने को बेचैन थे। लग रहा था सरशारी का कोई रेला है जो शोरीदा सर होकर दिल के साहिल से निकलने को बेचैन है। वो टेरेस की रेलिंग से लगकर बैरूनी और अंदरूनी रोशनियों का मवासना करने लगा। फिर हंस पड़ा। अभी तो सिर्फ तुम्हारी आमद का सुनकर ही ये आलम है लाला रुख।
جب تم خود یہاں آؤ گی اپنا منور وجود لے کر تو کتنی روشنی ہو جائے گی، برسوں کا ویرانہ مہک اٹھے گا، پھول، ستارے، رنگ، بہار سب تمہارے آنے سے مہکیں گے۔ اس نے آنکھیں بند کر کے جیسے اس کے مہکتے وجود کا تصور کیا۔ وہ کتنی ہی دیر تک یوں ہی کھڑا اپنی کیفیت پر خود ہی انجوائے کرتا رہا اور جلتے بجھتے چھوٹے چھوٹے برقی کمکموں کو دیکھتا اور محسوس کرتا رہا۔ مصطفیٰ خان کے گھر والوں کی طرف سے لالہ رخ کے لیے جو جوڑا بھیجا گیا تھا اسے لالہ رخ نے زیب تن کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ ہلکے کام والی پشواس نے ہر دیکھنے والی آنکھ کو خیرہ کیا تھا۔ سب نے اس جوڑے کو توصیفی نگاہوں سے دیکھا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے یہ جوڑا بےحد محبت، اپنائیت اور توجہ سے بنوایا گیا ہو اور لالہ رخ کے نازک سراپے کے لیے ہی بنایا گیا ہو۔ مگر لالہ رخ کے اس انکار نے جہاں سب کو اداس کر دیا وہاں رفیہ بیگم کو فکر مند بھی۔ لالی، بہت بری بات ہے یہ تو، اس طرح تو ان کا دل ٹوٹ جائے گا، کتنی چاہ سے انہوں نے بنوایا ہوگا۔ انہوں نے نرمی سے اسے سمجھانا چاہا۔ دل تو ہوتے ہی ٹوٹنے اور بکھرنے کے لیے ہیں امی۔ وہ افسردگی سے ہنس کر کھڑکی سے باہر جھانکنے لگی۔ سردیوں کے اولین دن تھے، ٹھنڈے ٹھنڈے جھونکے آ رہے تھے مگر اس کے اندر کی تپش کو بجھا نہ پا رہے تھے۔ جو آگ اندر بھڑک رہی تھی وہ ہر روز بڑھتی ہی جا رہی تھی۔ گھر میں لالی کے موڈ کے پیش نظر زیادہ ہلا گلا نہیں کیا جا رہا تھا۔ لڑکیاں بھی اپنی تیاریاں کرتے ہوئے چور نگاہوں سے لالہ رخ کو دیکھتی۔ کوئی نادان نہ تھا جو نہ سمجھ سکتا کہ لالہ رخ بحالت مجبوری اس رشتے پر راضی ہوئی ہے۔ گو کے طلال کی دھمکی سوائے ہنا کے کسی کے علم میں نہ تھی۔ بیٹی، اس طرح نہ کر، میرا کلیجہ غم سے پھٹنے لگتا ہے۔ رفیہ بیگم نے اس کے پاس آ کر اس کے کندھے پر اپنا کانپتا ہاتھ رکھ دیا۔ شدت کرب سے وہ لب بھینچ کر رہ گئی۔ کیا کر رہی ہوں میں؟ جو آپ لوگ چاہتے تھے وہی تو ہو رہا ہے، اس سے زیادہ میں کیا کروں؟ ہم تو تیری خوشی چاہتے ہیں، بس تیرے لبوں پر مسکراہٹ کے خواہش مند ہیں، اس سے زیادہ اور کچھ نہیں چاہتے ہم۔ آپ کیا سمجھتی ہیں تقدیر کی ڈور آپ کے ہاتھوں میں ہے کہ اس رسی کو ہلا دیا اور خوشیاں جھر جھر میری جھولی میں گرنے لگیں گی؟ وہ تلخی سے رفیہ بیگم کی بات کاٹ گئی۔ نہ ہی خوشی اور مسکراہٹ میری دسترس میں ہے، اگر ہوتی تو میں آپ کو مایوس نہ کرتی۔ مانوس سی دل گرفتگی لالی کے دل پر پھر ضرب لگانے لگی۔ نہیں امی، یاس کی تاریکی میں میرے لیے ایک راہ ہی بچی تھی جسے میں سمجھوتا کہتی ہوں، اور سمجھوتے میں خوشیاں مسکراہٹیں نہیں ہوتی۔ سمجھوتا تو بس سمجھوتا ہوتا ہے، ویران خاموش صحرا کی طرح جس پر آپ بددلی اور بیزاری کے عالم میں چلتے چلے جائیں۔ وہاں کوئی موڑ نہیں آتا، کوئی گلستان، کوئی نخلستان نہیں آتا۔ وہ رفیہ بیگم پر ایک سرد نگاہ ڈال کر باتھ روم میں جا کر منہ دھونے لگی۔ مگر تدبیر کا راستہ بھی تو خود اللہ نے رکھا ہے، جس سے گزر کر ہی تقدیر کو پایا جاتا ہے۔ کچھ تقدیریں تدبیروں اور دعاؤں کے تابع ہوتی ہیں۔ طلال دروازے میں جانے کب سے کھڑا تھا، اندر آتے ہوئے بولا۔ وہ بیسن کے اوپر لگے آئینے سے اس پر ایک چپتی نگاہ ڈال کے رہ گئی، جبکہ رفیہ بیگم عجیب اضمحال سے ایک گہرا سانس کھینچ کر جوڑا باکس کے اندر رکھتے ہوئے بولی، ایئرپورٹ تم جاؤ گے نا اسد کی فیملی کو لینے؟ وہ دانستہ موضوع بدل گئیں۔ وہ کوئی بدمزگی نہیں چاہتی تھی۔ میں تو نہیں، جازب جائے گا، مجھے ہاسپٹل جانا ہے ابھی۔ اس نے رسٹ واچ پر ایک نظر ڈالی اور پھر یوں ہی ایک اچٹتی نگاہ اس جوڑے پر ڈالی جو رفیہ بیگم ڈھیلے ہاتھوں سے طے کر کے باکس میں کرینے سے رکھ رہی تھی۔ اس کے اندر سے غصے اور تعصب کی ایک لہر اٹھی۔ اسے لالہ رخ کی کم عقلی پر بے انتہا غصہ آیا، تاہم وہ کچھ بولا نہیں اور رفیہ بیگم کے ہمراہ باہر نکل گیا۔ اسد ماموں کی فیملی کے آنے سے گھر میں ہلچل سی مچ گئی تھی۔ روشانہ تو بے حد خوش تھی۔ لالہ رخ کی شادی کے لیے رفیہ بیگم نے اس کے لیے خصوصی 2 جوڑے سلوائے تھے۔ واہ، کیا عیش ہے آپ ہی کے تو۔ پلوشا نے اس کا جوڑا دیکھ کر ٹھنڈی سانس بھری۔ دل چھوٹا مت کرو، عنقریب تمہارے بھی ایسے ہی عیش ہوں گے۔ ہینا نے اسے تسلی دی تو وہ جھینپ گئی۔ بہرحال وہ اتنی نادان بھی نہ تھی کہ سعدیہ پھپھو کی والہانہ محبت، خرم کی معنی خیز نگاہوں کی شرارت کو سمجھ نہ پاتی، اور سعدیہ پھپھو اور اس کے پاپا کے درمیان ہونے والی گفتگو بھی وہ سن چکی تھی۔ میں تو یوں ہی کہہ رہی تھی، وہ جھیمپی جھیمپی بولی۔ تو میں بھی یوں ہی کہہ رہی تھی، ہینا دو بدو بولی۔ بہت بدتمیز ہو۔ وہ اسے کشن مارنے لگی۔ بالکل خرم کی طرح، ہے نا؟ ہینا یہ کہہ کر کھلکھلا پڑی۔ لالہ رخ اپنی کچھ چیزیں لینے مارکیٹ آئی تھی۔ روبی اور ہینا بھی اس کے ہمراہ چلی آئیں۔ انہیں ٹیلر سے اپنے کپڑے لینے تھے، ہینا کو چند چیزیں اور بھی لینی تھی۔ تم ایسا کرو، اپنی خریداری کر لو، میں بک شاپ میں ہوں۔
लाला रुख ने हिना से कहा और हमजा की उंगली पकड़े अपनी मखसूस बुक शॉप में दाखिल हो गई। बुक शॉप का मालिक लड़का उसे देखकर मार्केट में आने वाली किताबें निकाल कर दिखाने लगा। उसने हमजा को चिप्स का पैकेट खरीद कर दे दिया और ख़ुद किताबें देखने लगी। फिर रैक में सजी रंगीन जिल्दों वाली किताबों का मुआयना करने लगी कि अचानक किसी ने उसके कंधे पे हाथ रख कर भाभी कहकर मुखातिब किया। वो सटपटा कर पलटी। ओह सॉरी लाला रुख, आप? वो तानिया थी, सैफुर रहमान की बहन, उसकी साबका नंद जो बेइख्तियार भाभी कहने पर कुछ शर्मिंदा सी दिखाई दे रही थी। पहचाना आपने मुझे? वो लाला रुख के चेहरे पर निगाह डाल कर बोली। दरअसल बहुत मोटी और बद्दी हो गई हूँ ना, शायद आप ना पहचान सके। लाला रुख ने उस धचके पर खुद को संभाल कर हल्की सी सांस भरी और रस्मी मुस्कुराहट के साथ सर अस्पात में हिला दिया। हाँ कैसी हो? उसने इखलाकन पूछा। शादी हो गई तुम्हारी? हाँ 2 साल हो गए हैं, वो बोली। फिर लाला रुख के सरापे पर एक तो सीफी निगाह डाल कर बोली, आप तो बिल्कुल नहीं बदली, वैसी ही स्मार्ट चार्मिंग। अरे ये हमजा तो नहीं? उसकी निगाहें एकदम हमजा पर गईं तो हैरत और खुशी से उसकी आंखें चमकने लगीं। लाला रुख गैर महसूस तौर पर कॉन्शियस हो गई। हमजा की कलाई पर उसकी गिरफ्त कुछ और मजबूत हो गई। इतना बड़ा हो गया है और इतना प्यारा, क्या मैं इसे प्यार कर सकती हूँ? वो अपना शॉपर और बैग काउंटर पर रख कर हमजा की तरफ झुकी। इससे पहले कि लाला रुख कोई मुनासिब जवाब देती, उसने झट से हमजा को गोद में उठा लिया। वो इस हमले पर घबरा कर मुँह बसोर कर लाला रुख को देखने लगा। तानिया फरते मुसरत से उसके सुर्ख सुर्ख रुखसार चूमने लगी। कितना प्यारा और बड़ा हो गया है। बेइख्तियार उसकी आंखें नम हो गईं। फिर उसने उसे गोद से उतार कर लाला रुख की तरफ देखा। सैफ भाई तो अब भी आपको याद करते हैं लाला रुख, बल्कि वो भूले ही नहीं आपको। उसका लहजा धीमा और अफसुर्दगी लिए हुए था। फिर एक पुरमलाल सांस खींचते हुए बोली, यकीन करें मुझे आपको देखकर एक अनोखी खुशी हुई है कि बता नहीं सकती। आपसे मिलने की शदीद ख्वाहिश थी मुझे, सिर्फ एक बार मिलना चाहती थी और अपने अंदर का वो मलाल दूर करना चाहती थी जो किसी पल चैन नहीं लेने देता। तानिया प्लीज़, अब इन बातों का वक्त नहीं रहा। वो एक कर्ब से उसकी बात काट गई। ऐसे ना कहीं, मुझे तो आपसे बहुत कुछ कहना है। तानिया के लहजे में बेकरारी थी, जिसे लाला रुख नज़रअंदाज करते हुए पलटने लगी कि उसने जल्दी से उसका बाजू पकड़ लिया। प्लीज़ लाला रुख, सिर्फ एक बार मेरी बात तो सुन लें, मैं ज़्यादा वक्त नहीं लूँगी। उसकी आंखों में लहजे में इल्तिजा मचल रही थी। उसकी निगाहें हमजा पर गाहे बगाहे उठकर बिखर रही थी। इन बातों का कोई फ़ायदा नहीं रहा तानिया। उस पुल के नीचे से तो बहुत सा पानी गुजर चुका है, सब कुछ बह गया है। इसके बावजूद मैं आपसे कहीं बैठ के बात करना चाहती हूँ। वो बात काट कर मिन्नत भरे लहजे में गोया हुई। लाला रुख अजीब तरह की बेबसी महसूस करके रह गई। बादल नख्वास्ता उसके कदम तानिया के साथ उठने लगे। वो शॉप से बाहर आ गई और करीबी कैफेटेरिया में आके बैठ गई। लाला रुख ने यकसर हिना और रूबी को फरामोश कर दिया था। उसके दिल की हालत अजीब सी हो रही थी। माजी का दुख सुख सारा का सारा निगाहों तले लहरा रहा था। दोनों के दरमियान कितनी ही देर बेनाम सी खामोशी छाई रही। सकूत के ये लम्हे बोझल बोझल से थे, जैसे हर लम्हा सिसक सिसक कर गुजर रहा हो। कुछ देर बाद तानिया ने हमजा के चेहरे से निगाहें हटाईं और लाला रुख की तरफ देखा। शायद वो अल्फाज जमा कर रही थी या बात करने के लिए कोई सिरा ढूंढ रही थी। आपका घर तोड़ने में 50% मेरा हाथ था तो 50% साइमा आपा का। वो आहिस्तगी से गोया हुई, जैसे कोई मुजरिम अदालत में अपने जुर्म का एतराफ़ कर रहा हो। मगर मैं तो किसी को इल्ज़ाम नहीं देती। लाला रुख ने एक गहरा सांस खींचकर कुर्सी की पुश्त से टेक लगा ली। ये आपकी बड़ाई है, अज़मत है, मगर अफसोस इस बात का है कि साइमा आपा और अम्मा जो चाहती थी वो कर गुजरी, और उसके बाद मुतमईन भी हैं। उन्हें एहसास नदामत भी नहीं है। तानिया के लबों पर अजीब कड़वाहट उभर कर मादूम हो गई थी। साइमा आपा ने मेरी शादी अपने देवर हारून से करवाई। बेशक हारून एक अच्छा इंसान है, मुझे उससे कोई तकलीफ़ भी नहीं है। वो एक पल के लिए रुकी, फिर अजीब कर्ब से गुजरते हुए सर झुकाकर टेबल पर उंगलियां फेरते हुए बोली, और अपनी नंद सबोही से सैफ भाई की शादी करा के दम लिया। ये कहते हुए उसने लाला रुख की तरफ देखने से गुरेज किया। सबोही अच्छी या बुरी बहू साबित हुई, ये अलग बात है, और शायद बहू तो अच्छी भी हो, तब भी सास उससे कभी मुतमईन नहीं होती। चनाचे अम्मी भी नहीं हो सकी। सैफ भाई की एक बेटी है, मगर लाला रुख, ऐसा लगता है कि सैफ भाई खुश नहीं है। वो एक अफसुर्दा सांस खींचकर कुर्सी से टेक लगाकर खोए खोए लहजे में बोली, यही तो अलमिया है
کہ ہمیں ہمیشہ اچھائی کی قدر اس وقت معلوم ہوتی ہے جب ہم اس اچھائی کو کھو دیتے ہیں، اس کی قدر اس وقت نہیں کر پاتے جب وہ ہماری دسترس میں ہوتی ہے۔ اس نے لالا رخ کی طرف دیکھا، عجیب سی اداسی اس کے چہرے کا احاطہ کیے ہوئے تھی۔ میں نے سیف بھائی کو ان گزرے ماہوں سال میں شاذ و نادر ہی خوش دیکھا ہوگا۔ وہ بہت بدل گئے ہیں لالا رخ، وہ پہلے جیسے نہیں رہے۔ سبوہی بھابھی اپنی ہر بات ان سے منوا لیتی ہیں، جائز ناجائز، اور وہ کسی روبوٹ کی طرح ان کے آگے سر تسلیم خم کرتے رہتے ہیں۔ امی کو یہ بات ناگوار گزرتی ہے، وہ بھائی پر چیختی ہیں، تب بھی وہ سر جھکا کر سن لیتے ہیں۔ امی اور بھابھی میں مارکا آرائی ہوتی رہتی ہے، کبھی سائمہ آپا بھی شامل ہو جاتی ہیں۔ اس طرح گھر میدان جنگ کا منظر پیش کرنے لگتا ہے، مگر سیفی بھائی خاموش تماشائی بنے ایک طرف کھڑے ہو جاتے ہیں۔ کبھی استہزائیہ مسکراہٹ ان کے لبوں کا احاطہ کیے ہوتی ہے تو کبھی گہری اداسی جھلکتی دکھائی دیتی ہے۔ بس کرو تانیہ، پلیز چپ کرو، آخر تم یہ سب مجھے کیوں بتا رہی ہو؟ اچانک لالا رخ اندرونی کرب کو دبا کر چلائی۔ اس کے چہرے سے برہمی جھلک رہی تھی، مگر اس کی آنکھوں میں غصے سے زیادہ وحشت اور دکھ رقم تھا۔ آخر تم یہ سب مجھے کیوں بتا رہی ہو؟ کیا چاہتی ہو تم؟ آئی ایم سوری، مجھے یہ باتیں آپ سے نہیں کرنی چاہیے تھی، مگر لالا رخ، جانے کیوں آپ کو دیکھ کر میں یہ بند توڑ بیٹھی۔ لالا رخ نے آہستگی سے اپنا ہاتھ کھینچ لیا۔ ہم سب تقدیر کے تابع ہیں، تو پھر کیوں ایک دوسرے کو مورد الزام ٹھہرائیں؟ اس کی آواز بہت پست تھی، اس میں عجیب طرح کی اداسی اور دل گرفتگی رچی تھی۔ مگر انسانوں کے رویے تو تقدیر کے تابع نہیں، یہ تو قدم قدم پر اذیت اور تکلیف کا باعث بنتے ہیں اور تقدیر میں لکھے دکھوں میں اضافہ کر دیتے ہیں۔ تانیہ کا لہجہ مغموم تھا، پھر ایک افسردہ سانس کھینچ کر اس نے لالا رخ کی طرف دیکھا۔ میں اسی وقت اپنے جرم کا اعتراف کر لینا چاہتی تھی، مگر اماں اور سائمہ آپا نے مجھے بے دست و پا کر دیا۔ میں چاہتے ہوئے بھی سیف بھائی کو اس اقدام سے نہ روک سکی۔ کیا آپ سیفی بھائی کو قصوروار نہیں سمجھتی؟ آپ کو ان سے کوئی شکوہ نہیں ہے؟ جائکا انہوں نے بس کر دو تانیہ، اس نے تڑپ کے اسے ٹوک دیا۔ اگر بھائی کو خبر ہو کہ آپ انہیں قصوروار نہیں سمجھتی تو وہ کتنے خوش ہوں گے۔ تانیہ اپنے ہی دھیان کی رو میں بولی تھی، تو تم اپنے بھائی کی خوشی کا سامان کرنے نکلی ہو؟ وہ کرب امیز نظروں سے تانیہ کو دیکھ کے رہ گئی، پھر پرس اٹھا کر اٹھنے لگی کہ تانیہ نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ ہاں، اگر میرے بس میں ہو تو میں انہیں وہ ساری خوشیاں لوٹا دوں جو ان سے چھین چکی ہوں۔ پھر حمزہ کی طرف دیکھ کے بولی، کیا میں حمزہ سے ملنے کبھی کبھی آ سکتی ہوں آپ کے گھر؟ میری شادی ہو رہی ہے تانیہ، وہ ایک کرب سے گزرتے ہوئے آہستگی سے بولی۔ یقیناً تانیہ کے لیے یہ انکشاف اعصاب پر پڑنے والے پتھر کی طرح تھا۔ وہ کتنی دیر گمسم سی اس کی طرف دیکھتی رہ گئی۔ میں مردان جاؤں گی اور حمزہ بھی میرے ساتھ جائے گا۔ یہ تو بہت خوشی کی بات ہے۔ کون ہے وہ خوش نصیب جس نے آپ کا ہاتھ تھاما ہے؟ تانیہ خود کو سنبھال کر ہلکے سے مسکرائی۔ اس کے دل کے کسی گوشے سے افسردگی سی پھوٹنے لگی تھی۔ لالا رخ نے سوچا وہ کہہ دے کہ وہ تو ایک بدنصیب شخص ہے جو اپنی محبت ایک خالی ویران گھر پر لٹا رہا ہے، مگر ظالم بھی اتنا ہے کہ اس سے سب کچھ چھین رہا ہے، اس کا ماضی، اس کی یادیں، اس کے روز و شب کی عادتیں، اور شاید اس کا بیٹا بھی۔ ایک دم ہڑبڑا کر اس نے حمزہ کی انگلی پکڑ لی اور تانیہ کی طرف فقط مسکراہٹ اچھالی۔ کب ہے شادی؟ تانیہ پوچھ رہی تھی۔ اسی دم ہنا اور روبی کیفے میں داخل ہوئی۔ روبی کا سانس کسی حد تک پھولا ہوا تھا۔ تھینک گاڈ تم ہمیں اس شیشے میں نظر آ گئی، ورنہ میں اور ہنا تو پریشان ہو گئے تھے۔ وہ دونوں تانیہ کو دیکھ چکی تھی، مگر نظر انداز کیے لالا رخ کے قریب چلی آئیں، گویا تانیہ کو پہچانا ہی نہ ہو۔ اوکے، میں چلتی ہوں۔ تانیہ ٹیبل سے اپنا شاپر اور بیگ اٹھا کر چلی گئی۔ یہ تانیہ تھی، پہچانا تم دونوں نے؟ لالا رخ نے جاتی ہوئی تانیہ کو دیکھتے ہوئے کہا۔ ہاں، غالباً شادی ہو گئی ہے اس کی۔ روبی کی تجربہ کار نظریں تانیہ کے سراپے میں الجھی تھیں، پھر خفیف سے انداز میں سر جھٹک کر حمزہ کا ہاتھ پکڑ لیا۔ چلو گھر چلیں۔ لالا رخ نے محسوس کیا وہ دونوں تانیہ کو دیکھ کر بدمزہ ہو گئی تھیں اور شاید اس کے ذکر سے بھی گریز کر رہی تھیں۔ وہ تینوں گاڑی میں آ کر بیٹھی تو لالا رخ کے ذہن و دل پر ماضی کسی ہتھوڑے کی طرح لگ رہا تھا۔ تانیہ کا غمزدہ چہرہ اور اس کے لہجے کا کرب اسے عجیب احساسات سے دوچار کر رہا تھا۔ سامنے ایک فاصلہ ہے، سلسلہ در سلسلہ، ایک سفر کی ابتدا ہے، ایک سفر کی انتہا۔ آسمانی خاک پر ہے، چاند تاروں کا شمار، بے جہت سے راستے ہیں اور صدیوں کا غبار۔
دھند بن کر چھا رہے ہیں سب سے سکتے واقعات، منقطع ہیں رابطے سب اور ہے تاریک رات، ایک سکوتے برف پر ہے چند کرنوں کی پکار، بے جہت سے راستے ہیں اور صدیوں کا غبار، نقش ایک جو روح پر ہے وہ کسی کا راز ہے، انسنا جو رکھ لیا ہے وہ کمال ساز ہے، پیش منظر میں خزاں ہے اور پس منظر بہار، بے جہت سے راستے ہیں اور صدیوں کا غبار۔ تانیہ اسے جھنجھوڑ گئی تھی، اس کی ذہنی پراگندگی میں اضافہ ہو گیا تھا، ماضی کسی جال کی طرح اسے جکڑتا جا رہا تھا۔ سیف بھائی خوش نہیں ہیں لالا رخ، وہ بہت بدل گئے ہیں، پہلے جیسے نہیں رہے، میں نے انہیں شاذ و نادر ہی خوش دیکھا ہے، اگر انہیں پتہ چلے کہ آپ انہیں قصوروار نہیں سمجھتی تو وہ بہت خوش ہوں گے۔ اف، اس نے آنکھیں زور سے میچ کر کروٹ بدلی، مگر تانیہ کے جملے اس کے ذہن پر ضرب لگاتے رہے۔ اگر میرے بس میں ہو تو میں انہیں وہ ساری خوشیاں لوٹا دوں جو ان سے چھن چکی ہیں، جو لمحے چرا کر لے گئے ہیں۔ اسے لگا تانیہ کا نہیں سیف الرحمن کا لہجہ بھیگ رہا ہو۔ اس کی نگاہوں کے سامنے تانیہ کی بجائے سیف الرحمن آ کر کھڑا ہو گیا۔ وہ آنکھیں کھول کر ایک وحشت کے عالم میں اٹھ بیٹھی۔ کیا ہوا لالی؟ روشانہ نے گھبرا کر سائٹ لیمپ روشن کرتے ہوئے لالا رخ کو دیکھا۔ کچھ نہیں، پیاس لگ رہی ہے۔ اس نے سر جھٹک کر بالوں میں ہاتھ پھیرا اور بیڈ سے اتر کر فریج کی طرف بڑھی۔ آپ کو نیند نہیں آ رہی ہے؟ روشانہ نے نرمی سے اس کے کندھے کو تھاما تو وہ رک کر پلٹی۔ وہ بیڈ سے اتر کر اس کے نزدیک چلی آئی، پھر فریج سے بوتل نکال کر پانی کا گلاس انڈیل کر اسے دیا۔ وہ قریبی کرسی پر بیٹھ کر دھیرے دھیرے پانی کے گھونٹ بھرنے لگی۔ کیا بات ہے؟ آپ بہت ڈپریسڈ ہیں؟ روشانہ اس کے نزدیک دو زانوں ہو کے بیٹھ گئی۔ لالا رخ کے لبوں سے گلاس ہٹا کر اس کا معصوم موہنا چہرہ دیکھا، جہاں آنکھوں میں وہ اس کے لیے محبت کا جہاں آباد کیے بیٹھی تھی، اس کے لیے فکر مند اور پریشان دکھائی دے رہی تھی۔ اس نے گلاس تپائی پہ رکھ کر نرمی سے اس کے بکھرے بالوں میں ہاتھ پھیرا۔ نہیں، میں بالکل ٹھیک ہوں، بس نیند جانے کیوں نہیں آ رہی ہے۔ مگر تم کیوں جاگ رہی ہو؟ مجھے بھی نیند نہیں آ رہی ہے۔ اس نے ایک گہرا سانس کھینچا۔ لالی، مصطفیٰ بھائی بہت اچھے ہیں، وہ آپ کو بہت خوش رکھیں گے، ان سے آپ کو بہت محبت ملے گی۔ وہ اس کا ہاتھ اپنے سر سے ہٹا کر اپنے دونوں ہاتھوں میں تھام کر دبانے لگی۔ لالا رخ کے چہرے پر ایک کرب سا بکھر گیا۔ میرے دل میں نہ اب ایسی خواہش ہے نہ تقاضے، اور یہ رشتہ یوں بھی ان بنیادوں پر قائم ہی نہیں ہو رہا کہ میں اس طرح کی توقعات باندھ کر جاؤں۔ وہ ملول سے انداز میں ہنستی۔ محبت مانگنے اور توقع رکھنے سے بھی کب ملتی ہے؟ اس نے کرسی کی گداز پشت سے سر ٹکا لیا، پھر اچانک روشانہ کی طرف بغور دیکھنے لگی۔ اس کا دل اندر ہی اندر بکھرنے لگا۔ روشنی، زندگی میں کبھی بھی خود کو محبت کے حوالے مت کرنا، یہ تو سمندر کی امڑنے والی لہروں کی طرح کبھی تو ہمیں بہت اوپر اٹھا دے گی اور کبھی جا کر ساحل کی ریت پر پٹک دے گی کہ ہمارا وجود ریت میں جذب ہونے لگتا ہے اور فنا ہو جاتا ہے۔ یہ محبت فنا کر دیتی ہے، تباہ کر دیتی ہے۔ روح کا رشتہ محبت سے مت جوڑنا، اسے صرف اوڑھے رکھنا، جسم کی خال مت بنانا۔ نہیں لالی، محبت تو ہوتی ہی روح کا آزار ہے، اس میں انسان غیر محسوس طور پر فنا ہو جاتا ہے، خود کو مٹا کر ہی تو وہ محبت حاصل کر پاتا ہے۔ روشانہ ہلکے سے مسکرائی۔ مگر روشنی، کچھ بد نصیب ایسے بھی تو ہوتے ہیں جو خود کو فنا کرنے کے باوجود محبت سے محروم رہتے ہیں اور غلط فہمی میں مارے جاتے ہیں۔ اس کا لہجہ بکھری ہوئی دھول کی طرح تھا، غیر متوازن تھا۔ نہیں، محبت کا سفر دشوار گزار ضرور ہے مگر ناکام نہیں۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ جسے پورے خلوص سے چاہیں وہ آپ کی بالکل پرواہ نہ کر رہا ہو۔ وہ اپنے موقف پر ڈٹی رہی۔ لالا رخ اس کی معصومیت اور نادانی پر افسردگی سے ہنس دی۔ اور اگر کوئی پورے خلوص سے چاہ رہا ہو مگر ہم ہی پرواہ نہ کر رہے ہوں، اس خلوص کے جواب میں کچھ نہ دے سکتے ہوں، مجبور ہوں، تو پھر؟ وہ آہستگی سے گویا ہوئی۔ یہ سراسر ظلم اور سفاکی ہوگی۔ وہ مضبوط لہجے میں بولی۔ لالا رخ شدت کرب سے اس کی طرف دیکھتی رہ گئی، پھر جیسے اندرونی خلفشار سے گھبرا کر اس کا ہاتھ تھاما۔ اتنی شدت سے سوچتی ہو تم؟ اس طرح نہ سوچا کرو، زندگی کو بہت سادہ سے انداز میں دیکھو، پاگل نہ بنو۔ اس نے لب دانتوں میں جکڑ کر آنکھیں میچ لیں۔ اس کی آنکھوں کے آگے طلال کا چہرہ بننے اور مٹنے لگا۔ خلوص سے بڑھے ہوئے ہاتھ کو تھام لینا عقل مندی ہے لالی۔ وہ اس کے دل میں آنے والے خیال سے بے خبر، پس پردہ اسے مصطفیٰ خان کے حق میں دلائل دے رہی تھی۔
लाला रुख के लबों पर फीकी सी हंसी बिखर गई। ब्रैकेट, चाहे हमारे पास उस खलूस के जवाब में सिर्फ हाथ बढ़ा देने का ही इख्तियार हो और कुछ ना हो, खाली दिल, खाली दामन, खाली हाथ थाम कर बहल जाते हैं क्या ये मोहब्बत करने वाले? क्या सिर्फ चाहने की धुन में ही उम्र बसर कर सकते हैं ये चाहने वाले? कभी उन्हें चाहे जाने की तलब ना होगी क्या? यकदम वो अपने ही ख्यालात से घबरा कर कुर्सी से उठ गई और बेड पे आके लेट गई। ज़हनी थकन ने जिस्म को भी थका डाला था। उसे अपना वजूद जोड़ जोड़ दुखता हुआ महसूस होने लगा। ब्रैकेट, मेरे पास उस चाहने वाले को जवाब में देने को कुछ नहीं है। मेरी तरह वो भी उम्र भर नामुकम्मल रहेगा। चाहे जाने की आरज़ू के इस सफ़र में लाहासिली ही उसका मुकद्दर रहेगी। उसका दिल मुस्तफ़ा खान के लिए हनूज़ सुकड़ा हुआ था। दूसरे रोज़ तानिया चली आई। उसकी गैर मुतवक्का आमद ने सबको ही दचका पहुंचाया था, मगर लाला रुख चाहने के बावजूद बेमुरव्वती ना बरत सकी। लिविंग रूम में उसके आते ही सब एक एक करके उठकर चली गईं। फ़कत लाला रुख रह गई और हमज़ा, जिसे तानिया ने प्यार से अपने करीब बिठा लिया। मैं शर्मिंदा हूँ, मुझे यहाँ नहीं आना चाहिए था, मगर पता नहीं क्यों मैं दिल को रोक ना सकी। वो शर्मिंदगी से कह रही थी, तुम्हारा आना दरअसल सबके लिए गैर मुतवक्का था। यूँ भी हम जितने भी आज़ाद ख्याल बन जाएं, अंदर से वही रवायत परस्त लोग ही रहते हैं। तुम्हारा इधर आना हमारी रवायत के ख़िलाफ़ ज़रूर है, मगर शरीयत के ख़िलाफ़ नहीं। बहरहाल तुम ये शरबत पियो। लाला रुख ने एक हल्की सी सांस खींचकर तानिया को देखा। दरअसल मैं हमज़ा को देखने चली आई। तानिया अपने आने की वजाहत फिर पेश करने लगी तो लाला रुख ने उसे टोक दिया। मैं तुम्हें हमज़ा से मिलने से नहीं रोकूंगी, मगर प्लीज़ तानिया, आज के बाद तुम इधर मत आना। मैं माजी के हवाले से रोज़ जीना मरना नहीं चाहती। वो सोफ़े से खड़ी हो गई और लिविंग रूम से निकल गई। तानिया कुछ देर बैठ कर चली गई। वो हमज़ा के लिए काफ़ी तहाइफ लाई थी जो टेबल पर रख गई थी। उसके बाद शाम को उसने लाला रुख को फ़ोन किया और माजरत करने लगी। मेरा मकसद आपको हर्ट करना नहीं था लाला रुख। आपको शॉपिंग सेंटर में देखकर दिल बेकरार हो गया, पुराने ज़ख्म ताज़ा हो गए और बस दिल ख्वाहिश कर बैठा मिलने और देखने की। वो अफसुर्दगी से कहने लगी। लाला रुख चुप रही। यूँ भी उसके पास कहने को कुछ ना था। मैंने अम्मी को बताया कि हमज़ा बहुत प्यारा हो गया है और लाला रुख अब भी वैसी ही हैं। आपकी शादी का भी बताया और ये गिफ्ट्स सारे सैफ भाई ने भेजे हैं हमज़ा के लिए। आखिरी जुमला उसने आहिस्तगी से अदा किया। लाला रुख ने अपने बे-इख्तियार चेहरा मोड़कर कालीन पर जा बजा बिखरे खिलौनों को देखा, जिनसे हमज़ा खेलने में मुनहमिक था। उसके दिल में तीर सा पेवस्त हो गया। मैं आपको डिस्टर्ब करने पर माजरत ख्वाह हूँ, मगर प्लीज़ आप शादी से पहले एक बार मुझसे बात ज़रूर कर लीजिएगा, और हमज़ा से भी अगर बात करा दें तो। वो इल्तिजा आमेज़ लहजे में बोली। लाला रुख ने कोई जवाब नहीं दिया और रिसीवर रख दिया। कुछ देर यूं ही फ़ोन स्टैंड के पास बोझल दिल से खड़ी रही। फिर मुड़ी तो नज़रें तलाल पर पड़ी, जो सुर्ख चेहरा लिए उसके वार्डरोब के पास खड़ा था। तानिया का फ़ोन था। उसके मतवज्जा होने पर तलाल ने अबरू उचकाकर उसे बरहमी से देखा। हाँ, वो सर झुकाकर कालीन पर बैठ गई और खिलौने समेटने लगी। वो खुद भी आई थी सुबह। वो चलता हुआ उसके करीब आया, फिर बिखरे खिलौनों और इधर उधर बिखरे रंगीन खाली डब्बों और पैकिंग रैपर्स को देखकर अपने अंदर से उठते गुस्से के उबाल को बमुश्किल दबाते हुए बोला, ये सब कुछ भी वही दे गई है? हाँ, वही लेकर आई थी, और ये सब सैफुर रहमान ने भेजे हैं हमज़ा के लिए। वो एक एक लफ्ज़ चबा कर बोली और खिलौना उठाते हुए खड़ी हुई कि तलाल ने मारे गुस्से के उसके समेटे हुए खिलौनों पर ठोकर मारी। चाबी से मुतहरिक हो जाने वाले नफीस खिलौने कितने ही उछल कर दीवार से जा लगे। कुछ सोफ़ों के नीचे लुढ़क कर चले गए। बड़ी जल्दी ख्याल आया उसको ये सब कुछ भेजने का। वो इस्तेहज़ाइया हंसा, फिर झुक कर हमज़ा को उठाकर बेड पे बिठाया, जो उसके जारहाना अंदाज पर खौफज़दा हो गया था। ख़यालात पर किसी का जोर नहीं होता। जब उस पर ज़र्ब पड़े ये बेदार हो जाते हैं। एहसासात और महसूसात हर लम्हे एक से रहते हैं, ना उन पर जमूद तारी हो सकता है। वह हनूज़ सपाट और सर्द लहजे में कहकर एक बार फिर खिलौने समेटने लगी। उसकी हमायत करने की ज़रूरत नहीं है तुम्हें। ख़याल पर ज़र्ब पड़े तो बेदार हो ही जाते हैं। वो गोया अंगारे चबा रहा था, फिर झुक कर हमज़ा को उठाते हुए बोला, कल कलां को वो ये फरमाइश करेगा कि वो हमज़ा से मिलना चाहता है, तो क्या तुम उसे मिलने की इजाज़त दे दोगी? वो बोला तो लाला रुख का हाथ उन खिलौनों पर कांप कर रह गया, मगर दूसरे पल वो सर उठाकर तलाल की आंखों में बराह रास्त
جھانکتے ہوئے سر اسپات میں ہلا گئی۔ ہاں، اس میں حرج ہی کیا ہے؟ یوں بھی وہ میرا کچھ نہ صحیح حمزہ کا تو باپ رہے گا ہی۔ دماغ خراب ہو گیا ہے تمہارا؟ طلال نے اسے فہمائشی نظروں سے گھورا۔ اس میں دماغ خراب ہونے کی کیا بات ہے؟ شرن وہ یہ حق رکھتا بھی ہے۔ وہ ہلکے سے مسکرائی، جیسے طلال کو یہ تکلیف دے کر دل کے کسی گوشے سے طمانینت امٹتی محسوس ہو رہی ہو۔ اپنے اندر کی تپش پر چند بوندیں پڑی ہوئی ٹھنڈی پھوار کی۔ باپ تھا تو اسے اولاد کی خاطر اتنا گھٹیا سٹیپ لینے کی ضرورت ہی کیا تھی؟ حمزہ کا احساس کر کے ہی وہ یہ رشتہ قائم رکھتا۔ خیر، تم آئندہ نہ تانیہ کا کوئی فون ریسیو کرو گی، نہ ہی وہ آئندہ حمزہ کے لیے کوئی گفٹ لے کے آئے گی۔ وہ فیصلہ کن لہجے میں کہہ کر پلٹنے لگا تو وہ بھاگ کر اس کے پیچھے آئی، پھر حمزہ کو اس کے ہاتھ سے چھینتے ہوئے بولی، میری اور حمزہ کی زندگی میں تم نے جبراً مصطفیٰ خان کو داخل کر ہی دیا ہے، تو اب اس سے زیادہ میں تمہارے کسی بھی فیصلے کی پابند نہیں ہوں۔ وہ نفرت سے چلائی، تانیہ یہاں 1000 بار آئے گی، اور حمزہ کے لیے اگر وہ کچھ بھی لاتی ہے تو اسے میں قبول کروں گی۔ تم یا اس گھر کا کوئی فرد مجھے روکنے ٹوکنے کا حق نہیں رکھتا۔ اور رہی سیف الرحمن کی گھٹیا حرکت، تو تم نے مجھ پر روشانہ کے حوالے سے جس گھٹیا طریقے سے دباؤ ڈالا ہے اس پہ ذرا غور کر لو۔ اگر میں نے خاموشی سے سر جھکا دیا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں دلی طور پر آمادہ ہوں۔ یہ میری مجبوری اور بے بسی کی انتہا ہے۔ میں روشانہ کا گھر ٹوٹتے ہوئے نہیں دیکھ سکتی، نہ ہی میں اسے تمہارا یہ اصلی روپ دکھا سکتی ہوں کہ تم نے صرف اور صرف مصطفیٰ خان کی محبت میں مجھے اور روشانہ کو ٹریپ کیا ہے، اس موڑ پر لا کر مجھے بے بس کیا ہے۔ اور کان کھول کر سن لو، میں صرف اور صرف روشانہ کی وجہ سے خاموش ہو گئی ہوں۔ وہ نادان لڑکی تمہاری محبت میں اتنا آگے جا چکی ہے کہ واپسی کا کوئی راستہ ہی نہیں چھوڑا اس نے۔ لالی کی آواز غصے اور شدت کرب سے بھرا گئی، پھر دونوں ہاتھوں میں چہرہ ڈھانپ کر رو پڑی۔ لالی؟ طلال تڑپ کر اس کی طرف بڑھا، اسے تھامنا چاہا مگر وہ نفرت سے اس کا ہاتھ جھٹک کر پیچھے ہٹی۔ چلے جاؤ یہاں سے، اور خدا کے لیے جب تک میں یہاں ہوں میرے سامنے مت آیا کرو، نہیں دیکھنا چاہتی میں تمہارا چہرہ بھی۔ وہ حمزہ کو گود میں لیے کمرے سے ملحقہ ٹیرس میں چلی گئی۔ طلال رنج و غم سے لب بھینچے کچھ دیر کھڑا رہا، پھر پردہ اٹھا کر باہر نکل گیا۔ وہ اس قدر ذہنی طور پر منتشر تھا کہ باہر نکلتے ہوئے سرحد سے ایک طرف ہو جانے والی روشانہ کو بھی نہ دیکھ سکا تھا، جو اس اندوہناک انکشاف پر اس بری طرح ٹوٹی تھی جیسے کسی ہوا کے دوش پر لہراتی بدمست پتنگ کی ڈور کو کھٹاک سے کاٹ دیا گیا ہو، اور وہ آنے واحد میں نیچے ہی نیچے اور بہت نیچے کی طرف گرتی چلی جا رہی ہو۔ دریا سمجھ رہے تھے جسے وہ سراب تھا، ظاہر ہوا کہ تشنہ لبی کا عذاب تھا۔ کس کرب آگہی سے گزاری ہے زندگی، لمحہ بھی میرے واسطے یوم حساب تھا۔ لالا رخ کے لبوں سے ادا ہونے والا حرف حرف آتشی گولیوں کی طرح روشانہ اسد کے دل کو چھید گیا تھا۔ تو یہ تھی اس رشتے کی حقیقت، جو محض سراب تھا، جس سے وہ محبت کا آب جو سمجھ کر مسرور، شاد اور مغرور ہوئے جا رہی تھی۔ لالا رخ کی سسکیوں کے ساتھ اپنے دل کی سسکیاں بھی شامل ہوتی محسوس ہونے لگی۔ وہ بمشکل خود کو گھسیٹ کر کمرے تک لائی۔ اسے لگا سور پھونک دیا گیا ہو اور ہر شے منتشر ہو گئی ہو، کائنات کا نظام درہم برہم ہو گیا ہو، ہر شے دھنکی ہوئی اون کی طرح اس کی آنکھوں کے آگے تیرتی بکھرتی جا رہی ہو۔ اس نے زور سے آنکھیں میچ کر کھولی مگر ہر شے وہیں تھی، اپنے مقام پر، اپنی اپنی جگہ پر۔ یہ تو صرف اس کے اعصاب ٹوٹے بکھرے تھے، ہاں فقط اس کے دل کی بستی میں طوفان آیا تھا اور ساری خوش فہمیوں کو اپنے ساتھ بہا لے گیا تھا۔ اس کا دل چاہا وہ اپنے اس طرح لٹ جانے کا چیخ چیخ کر ماتم کرے، جاہل عورتوں کی طرح مچل مچل کر بین کرے، مگر اس کے سارے آنسو اس کے سینے میں گھٹ کر رہ گئے۔ روشنی، اے روشنی! حسنہ آپا نے اسے پکارتے ہوئے کمرے میں جھانکا تو وہ ان کی آواز سن کر رخ پھیر کر باتھ روم کی طرف بڑھ گئی۔ روشنی، جلدی سے آؤ ادھر! حسنہ آپا اس کی طرف بڑھیں اور آگے بڑھ کر اس کا بازو پکڑ لیا۔ ارے کیا ہوا؟ اس کا لال بھبوکا چہرہ اور متورم آنکھیں دیکھ کر انہیں جھٹکا لگا۔ رو رہی ہو پگلی؟ انہوں نے نہایت شفقت سے اسے یکدم اپنے سینے سے لگا لیا۔ ان کا یہ رویہ اس کے سینے میں مچلتے آنسوؤں میں طغیانی لے آیا۔ میں جانتی ہوں تمہیں لالی سے بہت محبت ہے، اس کی جدائی ہم سب کے لیے ہی بھاری ہے، مگر یہ سوچ کر دل کو ڈھارس بھی تو مل جاتی ہے کہ اسے اتنا پیارا ہم سفر مل رہا ہے جو اس کے سارے دکھ درد سمیٹ لے گا،
اس کے لیے ٹھنڈی چھاؤں ہوگا۔ حسنہ آپا اسے پچکارنے لگی۔ ان کے خیال میں اس کا رونا لالا رخ کی جدائی پر تھا۔ اب تم بہت جلد اس گھر میں آ کر اس کی کمی پوری کر دینا۔ چلو شاباش، آنسو پوچھو اور میرے ساتھ آؤ، دادی جان تمہیں سیٹ پسند کروا رہی ہیں۔ آپ جائیں، میں منہ دھو کے آتی ہوں۔ وہ بمشکل آنسوؤں کی روش میں آواز بھینچ کے بولی، بھائی تم نے تو تھوڑی دیر میں دریا بہا دیے، طلال تو بیچارہ اس سیلاب میں بہہ ہی جائے گا۔ پگلی اتنا روتے ہیں بھلا؟ انہوں نے اس کا چہرہ اٹھا کر گیلی لٹوں کو نرمی سے اس کے آگ کی طرح دہکتے رخساروں سے ہٹایا، پھر اس کا سر تھپک کر چلی گئی۔ اس نے منہ دھو کر بالوں میں برش پھیرا اور باہر آ گئی۔ لیونگ روم میں رونق لگی ہوئی تھی۔ روشانہ کو دیکھ کر خرم کو شرارت سوجی۔ میں تو سمجھا تم بھی لالی کے ساتھ آج ہی سے اوجھل ہو کر بیٹھ گئی ہو پریکٹس کے لیے۔ خرم بدتمیزی نہیں کرو، بچی پہلے ہی رو رو کر ہلکان ہو گئی ہے۔ حسنہ آپا خرم کے نزدیک ہی تھیں، اپنا بھاری بھرکم ہاتھ اسے جڑ دیا۔ ہاں رو کیوں رہی تھی؟ رفیہ بیگم نے زیورات کے ڈبوں سے سر اٹھا کر روشانہ کو دیکھا۔ وہ سب کی نگاہوں کو اپنی طرف بیک وقت اٹھتا دیکھ کر جھینپ گئی۔ لالی کی جدائی میں 8 آنسو بہائے جا رہے تھے۔ حسنہ آپا نے وضاحت کی۔ بڑے افسوس کی بات ہے آپی، بجائے اس کے آنسو پوچھنے کے آپ اس کے آنسو گن رہی تھی۔ آہ کیا ستمگر لوگ ہو گئے ہیں۔ روشانہ تم ادھر آ جاؤ، ان بدتمیزوں کی بات پر دھیان مت دو۔ رفیہ بیگم نے خرم پر ایک خفکی بھری نگاہ ڈال کر روشانہ کے لیے اپنے قریب بیٹھنے کو جگہ بنائی۔ وہ سعدیہ بھابھی اور رفیہ بیگم کے درمیان آ کے بیٹھ گئی۔ بھائی لوگوں کو بڑی VIP ٹریٹمنٹ مل رہی ہے۔ جازی بھائی وہیں چلے آئیں۔ بریف کیس انہوں نے روبی بھابھی کو پکڑایا۔ طلال دکھائی نہیں دے رہا، کم از کم آج تو اسے یہیں ہونا چاہیے، خصوصاً اس وقت تو۔ انہوں نے روشانہ پر ایک مسکراتی نگاہ ڈال کر افسوس سے سر ہلایا۔ اس شخص کو ہمیشہ خوبصورت لمحے مس کرنے کی عادت سی ہو گئی ہے۔ وہ ہلکے سے بڑبڑا کے رہ گئے۔ تو پکڑ کر لے آئے نا، ہو سکتا ہے وہ منتظر ہی ہوں، بس مارے انا کے نہ آ رہے ہوں۔ انا پرست ہے، جذبات میں بہے گا نہیں، وہ ملنے آئے گا منہ سے مگر کہے گا نہیں۔ خرم نے یہ کہتے ہوئے روشانہ کی طرف دیکھا۔ سب کی ہنسی بکھر گئی۔ روشانہ نے اپنے تاثرات چھپانے کو چہرہ جھکا لیا اور ان خوبصورت زیورات کی طرف متوجہ ہو گئی جو رفیہ بیگم اس کے آگے رکھ رہی تھیں۔ وہ 3 سیٹ تھے جو بے حد خوبصورت تھے۔ ان میں سے ایک چوائس کرنا ذرا مشکل تھا، اور وہ بھی ان حالات میں جب قلبی کیفیت خود اپنے قابو میں نہ تھی۔ جذبات اور احساسات کو ایسی ٹھیس پہنچی تھی کہ کائنات کے ہر رنگ اور حسن سے دل اچاٹ ہوتا محسوس ہو رہا تھا۔ سبھی اس کی مدد کر رہے تھے۔ کوئی کہہ رہا تھا یہ اچھا ہے، کوئی دوسرے پر ہاتھ رکھ کر اپنی پسند بتاتا، یہ والا بہت پیارا ہے، ہر فیشن میں ان رہے گا۔ حسنہ آپا نیلے رنگ کے نگوں والے سیٹ پر زور دے رہی تھیں۔ آخر اس کی بھی تو کوئی پسند ہے یا نہیں؟ تم ہٹو، روشنی تم اپنی مرضی بتاؤ۔ رفیہ بیگم نے سب کو گھیرکا۔ اس کی پسند طلال کی پسند ہے دادی حضور، آخر آپ سمجھتی کیوں نہیں ہیں؟ روبی بھابھی شرارت سے بولیں۔ تم سب لوگ اس بیچاری کو بوکھلائے دے رہے ہو، اس حالت میں کیسے پسند کرے گی وہ؟ سعدیہ بھابھی بولی۔ میرا خیال ہے چاچو کو لے آئیے، وہ پسند کر لیں گے۔ خرم نے مشورے سے نوازا تو خاصا معقول لگا، مگر ادھر روشانہ کا دل پھر اسی گہرائی میں ڈوبنے لگا۔ میرا خیال ہے یہ اچھا ہے۔ اس نے جلدی سے سفید نگوں والے سیٹ پر ہاتھ رکھ دیا جس پر سب کی ہنسی بے ساختہ امڑی تھی۔ چلو یہ تو بہت اچھی بات ہے، اب ذرا چاچو کی پسند بھی معلوم کر لیں، ہو سکتا ہے وہ بھی اسی سیٹ پر انگلی رکھ دیں۔ خرم صوفے سے اتر کر باہر نکل گیا۔ طلال اتفاق سے کی بورڈ سے گاڑی کی چابی اٹھا کر لیونگ روم کی طرف ہی آ رہا تھا۔ خرم نے اسے جان لیا اور اسے لیے لیونگ روم میں آ گیا۔ لیڈیز، چاچو کہہ رہے ہیں کہ روشانہ جس حرف پر انگلی رکھ دے وہ روشن ہو جائے، اور مزید یہ کہ وہ جس سیٹ پر نگاہ ڈال دے وہی ان کے دل کو بھی گوارا ہے۔ خرم بلند آواز میں ترنم سے گویا ہوا، میں نے اس طرح کی کوئی فضول بکواس نہیں کی، یہ سب اپنی طرف سے کہہ رہا ہے۔ طلال نے فوراً اس کی بات کاٹ دی اور خرم کو ایک طرف ہٹا کر اندر آ گیا۔ کسی کا دل رکھنے میں کوئی حرج نہیں آتا چاچو۔ خرم نے اسے ملامت بھری نظروں سے دیکھا۔ یہاں خرچ کی نہیں، بات حرف کی ہے، اور جھوٹ بولنے سے حرف آتا ہے۔ جی ہاں، جیسے آپ سے زیادہ سچ بولنے والا تو اس روئے زمین پر آج تک پیدا ہی نہیں ہوا۔ جواباً خرم نے ٹھنڈی سانس کھینچی۔ روشانہ نے بے اختیار طلال کی طرف دیکھا تھا۔ بادامی رنگ کے شلوار سوٹ میں اس کا کھلتا ہوا رنگ سنہرا سنہرا دکھائی دے رہا تھا۔
پیروں میں لیدر کی سیاہ چپلیں اور ہاتھ میں گاڑی کی چابی۔ وہ شاید کہیں جانے کے لیے تیار تھا۔ سادہ سے حلیے میں بھی وہ بہت خاص لگ رہا تھا۔ روشانہ کے دل میں کوئی چیز ٹوٹنے لگی۔ سعدیہ بھابھی طلال کو سونے کے تینوں سیٹ دکھا رہی تھیں اور اس کی پسند معلوم کر رہی تھیں۔ بھائی جسے پہننا ہے اسی سے پوچھ لیں، مجھے تو ان چیزوں کا کوئی آئیڈیا نہیں۔ اس نے اچٹتی نظریں زیورات پہ ڈال کر ہٹا لیں۔ اس نے تو پسند کر ہی لیا ہے، یہ سب شرارت کے موڈ میں ہے کہ طلال کی پسند معلوم کریں۔ رفیہ بیگم نے ہنس کر سارے ڈبے ایک طرف کیے، پھر سفید نگوں والا سیٹ اٹھا کر اس کی طرف بڑھایا۔ یہ دیکھو، روشانہ کو یہ پسند آیا ہے۔ طلال نے ذرا سا جھک کر اس سیٹ پر نگاہیں ڈالیں اور دل ہی دل میں اس کی پسند کو سراہا۔ حقیقتاً اسے بھی یہی پسند آیا تھا، تاہم بس ایک ہلکی سی سانس کھینچ کر سر ہلا دیا۔ اچھا ہے۔ روشنی، اسے پہن کر تو دکھانا۔ حسنہ آپا نے رفیہ بیگم کے ہاتھ سے سیٹ لے لیا اور روشانہ سے بولی، اس کے بندے بہت پیارے ہیں، تمہارے چہرے کا جو کٹ ہے اس پر یہ بہت جچیں گے۔ انہوں نے بندے اٹھائے اور روشانہ کی طرف بڑھائے تو وہ گھبرا گئی۔ بس ٹھیک ہے، پہن کر کیا دیکھنا۔ وہ جلدی سے اپنی جگہ سے کھڑی ہو گئی، مبادا حسنہ آپا زیادہ اصرار کرنے لگ جائیں۔ اچھا، یہ بندے ہی پہن کے دکھا دو آپی پلیز، اس نے آہستگی سے ملتجی لہجے میں کہا تو حسنہ آپا مسکرا دی اور بندے باکس میں رکھنے لگی۔ وہ موقع پا کر لیونگ روم سے باہر نکل آئی۔ باہر آ کر اسے فضا عجیب خنک خنک محسوس ہوئی، جیسے اتنی دیر تک وہ کسی گھٹن زدہ کمرے میں بیٹھی رہی ہو جہاں سانس لینا بھی دشوار ہو رہا ہو۔ وہ ٹیرس کی گرل کھول کر کھڑی ہو گئی۔ اچانک اسے طلال لابی کا دروازہ کھول کر پورچ کی طرف جاتا دکھائی دیا۔ اسے اپنے اسی اعتماد کے ساتھ چلتا ہوا ارد گرد سے بے نیاز ایک ٹیس سی اس کے اندر امڑنے لگی۔ جھک کر اپنی گاڑی کا دروازہ کھولتے ہوئے بالکل اچانک سیدھا ہوا تو نگاہیں ٹیرس کی طرف اٹھ گئیں۔ تصادم بے حد گہرا تھا۔ اس نے سٹ پٹا کر نگاہوں کا رخ پھیر لیا۔ اس کے گداز لبوں کی تراش میں مدھم مسکراہٹ جھلکی تھی، مگر وہ نہ دیکھ پائی۔ کچھ لمحے توقف کے بعد اس نے دزدیدہ نظروں سے پھر پورچ کی طرف دیکھا تو وہ آنکھوں پر گلاسز چڑھائے سیٹ پر بیٹھ چکا تھا اور کھلے گیٹ سے گاڑی باہر نکالتے ہوئے زور سے 3-4 بار ہارن دیے تو روشانہ کو لگا اس نے ایسا جان کر کیا تھا، اسے یہ احساس دلانے، یہ جتانے کے لیے کہ وہ اسے دیکھ چکا ہے۔ پھر بڑے متوازن انداز میں گاڑی پورچ سے باہر نکال لے گیا۔ چوکیدار گیٹ بند کر رہا تھا۔ وہ عجیب شرمندگی سے 2-4 ہو گئی، پھر گرل کی کھڑکی زور سے بند کر کے بے بسی اور بے اختیاری سے چٹک کر کرسی پر بیٹھ گئی۔ اس کا دل چاہ رہا تھا وہ یہاں سے بھاگ جائے اور لوٹ کر پھر کبھی اس فضا میں نہ آئے، اس شخص کا چہرہ نہ دیکھے، اسے اپنے دل سے نوچ کر پھینک دے جس نے آنے واحد میں اس کے سارے خوبصورت پہلے خواب بکھیر دیے تھے۔ اندھیری رات میں رہتے تو کتنا اچھا تھا، ہم اپنی ذات میں رہتے تو کتنا اچھا تھا، غموں نے بانٹ لیا ہے تمہارے بعد ہمیں، تمہارے ہاتھ میں رہتے تو کتنا اچھا تھا۔ صبح سے انیکسی کی صفائی ہو رہی تھی۔ گھر کی دونوں بہویں سعدیہ اور عفت بھابھی اپنی نگرانی میں وہاں کی صفائی اور سیٹنگ کروا رہی تھیں۔ کل مردان سے بارات آنی تھی، گو کہ مصطفیٰ خان کی والدہ نے کہا بھی تھا کہ مردوں کے ساتھ ان کی طرف سے آنے والی خواتین بھی ہوٹلوں میں ہی قیام کر لیں گی، مگر ادھر یہ لوگ نہ مانے۔ رفیہ بیگم کے خیال میں جب گھر میں جگہ کی کمی نہیں ہے تو پھر خواتین کا ہوٹل میں ٹھہرنا مناسب نہیں، وہ سب انہی کے گھر میں ٹھہریں گی، اور مورے ان کی محبت کے آگے انکار نہ کر سکی۔ یوں بارات میں آنے والی خواتین کے لیے انیکسی کے تمام کمروں کی صفائی ستھرائی ہو رہی تھی۔ لالا رخ کے اندر ہر گزرنے والے لمحے کے ساتھ جتنی وحشت اتر رہی تھی، اتنا ہی ہر کوئی آنے والے لمحات پر مسرور دکھائی دے رہا تھا۔ اس کی ناراضگی کی گویا کسی کو پرواہ ہی نہ تھی، اسے تو ایسا ہی لگ رہا تھا۔ ہر کسی کے چہرے پر خوشی کا رنگ دکھائی دے رہا تھا، جیسے سب اس کی شادی مصطفیٰ خان سے کرانے کے لیے ہی پیدا ہوئے تھے اور یہی اہم کام رہ گیا تھا کرنے کو۔ اس نے اپنے اندر غصے کا ابال سا اٹھتا محسوس کیا، پھر کھڑکی سے ہٹ کر فون سٹینڈ کی طرف آئی اور فون اٹھا کر صوفے پہ بیٹھ کر تانیہ کے نمبر ڈائل کرنے لگی۔ تانیہ سے باتیں کرنے کی یہ شدید خواہش اس کے اندر دبے غصے کے باعث رد عمل کے طور پر ابھری تھی۔ عجیب باغیانہ سے خیالات ہو رہے تھے اس کے۔ تانیہ لالا رخ کی آواز سن کر بے پناہ خوش ہوئی۔ مجھے یقین نہیں آ رہا کہ آپ خود مجھے فون کریں گی۔ چلے اچھا ہوا، میں اس وقت بالکل فارغ ہوں، ہارون بھی گھر پہ نہیں ہے اور گڑیا بھی سو رہی ہے،
وہ بے حد ایکسائٹڈ ہو رہی تھی جو اس کی آواز کی خنک سے نمایاں تھا۔ وہ کتنی دیر تانیہ سے باتیں کرتی رہی، گو کہ تانیہ ہی زیادہ بولتی رہی، جس میں زیادہ تر ماضی کی باتیں اور سیف الرحمن کا ذکر رہا۔ لالا رخ چاہنے کے باوجود اسے اس موضوع سے نہ ہٹا سکی۔ سیف الرحمن کے ذکر سے تکلیف بھی ہو رہی تھی، مگر یہ ایک لذت امیز تکلیف تھی۔ اس خود اذیتی میں مزہ آ رہا تھا، مگر جب فون رکھا تو اسے لگا اس کے اندر بجائے سکون اترنے کے بے کلی سی بھر گئی ہے۔ اس وحشت میں اضافہ ہو گیا ہے جسے وہ کاٹنا چاہتی تھی۔ ندامت کا احساس روح پر الگ کچوکے لگا رہا تھا۔ وہ اندر کے حبس سے گھبرا کر کمرے سے باہر آ گئی اور چادر اوڑھ کر گاڑی کی چابی لینے کے لیے کی بورڈ کی طرف ہاتھ بڑھایا ہی تھا کہ طلال نے پیچھے سے لالی کا ہاتھ پکڑ لیا اور چابی اچک لی۔ کہاں جانے کا ارادہ ہے؟ اس نے اسے خاصی مشکوک نظروں سے دیکھا۔ میرا دل گھبرا رہا ہے، میں باہر جانا چاہتی ہوں، وہ تینک کر بولی۔ لاؤ چابی ادھر دو۔ تمہاری ڈرائیونگ پہلے ہی اتنی اچھی نہیں ہے، اور جب دل گھبرایا ہو تو یوں بھی گاڑی لے کر نکلنا خطرے کی بات ہے۔ اپنے ساتھ کسی دوسرے کا بھی بیڑا گرک کر دو گی۔ آؤ میرے ساتھ آؤ۔ کوئی ضرورت نہیں ہے، میں تنہا جانا چاہتی ہوں، وہ سلگ کر بولی، مگر طلال نے چابی اسے دینے کی بجائے اپنی جیب میں ڈال لی۔ کل تو تمہیں رخصت ہو جانا ہے، کچھ وقت میرے ساتھ بھی گزار لو۔ وہ ہلکے سے مسکرایا۔ آؤ ہم لنچ آج باہر کرتے ہیں۔ تمہارے ساتھ جانے سے بہتر ہے میں یہیں پڑی سڑتی رہوں۔ وہ اس پر ایک کھولتی نگاہ ڈال کر وہاں سے چلی گئی۔ طلال نے ابرو اچکا کر اسے جاتے دیکھا، پھر ایک ٹھنڈا سانس کھینچ کر کچن کی طرف دیکھا جہاں روشانہ کافی بنا رہی تھی۔ اسے کہتے ہیں ناقدر شناس لوگ۔ وہ کچن کی طرف آ گیا اور دروازے کے فریم پر ہاتھ جما کر افسوس سے سر ہلایا۔ روشانہ ملامت امیز نظروں سے اسے دیکھ کر رہ گئی۔ بڑے افسوس کی بات ہے کہ لوگ اچھی نگاہ رکھنے کے باوجود اچھے لوگوں کو نہیں پہچان پاتے۔ زبردستی قائم ہونے والے رشتوں میں اچھے برے کی پہچان کوئی معنی نہیں رکھتی۔ وہ رخ پھیر کر کیبنٹ سے مگ نکالتے ہوئے بولی۔ طلال نے چونک کر اسے دیکھا۔ کیا مطلب؟ مصطفیٰ خان میں کیا کمی ہے؟ وہ اندر آ گیا اور اس کیبنٹ پر ایک ہاتھ ٹکا کر اسے دیکھنے لگا۔ ضروری تو نہیں کہ جس میں کوئی کمی یا خامی نہ ہو اس سے محبت کی جائے یا تعلق قائم کر لیا جائے۔ کبھی کچھ لوگ بظاہر اچھے اور باوقار نظر آتے ہیں، مگر اندر سے ایسے ہوتے نہیں ہیں جیسے دکھائی دیتے ہیں۔ اس کے باوجود ان سے تعلق قائم ہو جاتا ہے، دل کا بھی۔ وہ آخری جملہ آہستگی سے بولی، جس میں ایک طرح کی دل گرفتگی چٹک رہی تھی۔ طلال نے خاصی جانچتی نظروں سے اسے دیکھا۔ اس کے رخساروں پر دبی دبی سرخی تھی جو کسی اندرونی خلفشار کی تھی یا پھر آگ کی تپش کے باعث تھی۔ وہ جان نہ پایا۔ ہمارے تعلق کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ یہ کیا معنی رکھتا ہے تمہاری نظر میں؟ اس نے پرخیال انداز میں اسے دیکھا۔ یوں ہی وہم سا ہوا کہ کہیں لالا رخ یا ہینا نے اسے کچھ بتا تو نہیں دیا، جبکہ وہ سٹ پٹاتے ہوئے بولی، میں ہمارے تعلق کی بات نہیں کر رہی ہوں، میں تو لالا رخ کی بات کر رہی ہوں۔ وہ خوش نہیں ہے شاید اس رشتے سے۔ وہ نظریں جھکا کر سارے مگ ٹرے میں ترتیب سے رکھتے ہوئے بولی، پھر کافی کا کیٹل اٹھا کر مگ میں کافی انڈیلنے لگی۔ طلال ایک گہرا سانس کھینچ کے رہ گیا۔ لالی دراصل مصطفیٰ کو ابھی جانتی نہیں ہے، اور بہت سی بدگمانیاں اور واہمیں نہ جاننے کے باعث پیدا ہوتے ہیں جو خوف کی صورت ذہن و دل پر چپک جاتے ہیں۔ وہ لالا رخ کے لیے بہت فیئر اور سنسیئر ہے۔ جو ازدواجی تعلق خلوص اور سچائی کی بنیاد پر قائم ہوتا ہے وہ مضبوط ہوتا ہے، زندگی سہل گزرتی ہے۔ اس نے جھک کر کافی بھرا مگ اٹھا لیا۔ روشانہ کے دل پر ضرب سی پڑی۔ اس نے بڑے بے ساختہ پن سے اس کی طرف دیکھا تھا، وہ بھی اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ ایک مہکتا ہوا تصادم ہوا جس نے روشانہ کے اندر دھیمے دھیمے ہونے والے درد کو بڑھا دیا، جبکہ وہ محظوظ ہو کر ہلکے سے مسکرا دیا۔ اس کا دل چاہا وہ کہہ دے، تمہارے اور میرے تعلق میں نہ تو خلوص ہے نہ سچائی، یہ تو سراسر دھوکے اور غرض کے لیے قائم کیا ہے تم نے، پھر زندگی سہل اور آسودہ کیوں کر ہوئی؟ ٹھیک کہتی ہے لالی کہ محض مصطفیٰ خان کی محبت میں اسے ٹریپ کیا گیا ہے، ورنہ اسے کوئی حق نہیں پہنچتا کہ وہ لالا رخ کو اس طرح پریشرائز کرے اور اسے یوں زندہ درگور کر دے۔ عجیب سی تھکن اس کی رگ رگ سے لپٹنے لگی، بے بسی اس درد کو اور بڑھا رہی تھی۔ اس کی جیب میں رکھے موبائل کی بیپ ہو رہی تھی۔ وہ کافی کا مگ اٹھائے جیب سے موبائل نکالتا لابی میں چلا گیا، جبکہ وہ ٹرے اٹھائے رفیہ بیگم کے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ رشتوں ناتوں کی زنجیروں میں جڑا انسان کس قدر کمزور ہوتا ہے، اس کا احساس اسے پہلی بار ہو رہا تھا، خصوصاً جب اتنے چاہنے والوں کی نظریں آپ پر جمی ہوں، اور وہ بھی ایک شخص کی صفاقانہ، ظالمانہ اور خود غرضانہ فطرت کو محض انہی چاہنے والوں کی خاطر سہ جانے پر مجبور ہو گئی تھی۔
اتنی بہت سی محبتوں سے دامن جھٹکا بھی تو نہیں جا سکتا۔ وہ رفیہ بیگم کے کمرے میں چلی آئی، جہاں جلال اور کمال چچا بھی موجود تھے اور کل کے فنکشن کا پروگرام مرتب کر رہے تھے۔ وہ انہیں کافی دے کر لالا رخ کے کمرے میں چلی آئی، مگر لالا رخ آنکھوں پر بازو دھرے صوفے پر لیٹی تھی۔ کہیں سے نہیں لگ رہا تھا کہ وہ کل دلہن بننے والی ہے۔ نہ ہاتھوں میں مہندی، نہ چہرے پر کوئی خوشی کی رمق، نہ آنے والے لمحات کا انتظار، نہ رخصت ہو جانے کا غم۔ عجیب سرد سرد صحرا کی مانند اس کا وجود دکھائی دے رہا تھا۔ کیا مصطفیٰ خان اس صحرا میں پھول کھلانے میں کامیاب ہو جائے گا؟ کیا ان کا ویران دل وہ اپنی پرخلوص محبت سے جیت لے گا؟ اس کا دل اندر ہی اندر رونے لگا۔ وہ بے آواز کمرے سے باہر نکل آئی۔ سو میرے عزیز لسنرز، دس واز دی اینڈ آف دس ایپیسوڈ. ہوپ دیٹ یو لائک اٹ. اپنا بہت خیال رکھیے گا نیک تمناؤں کے ساتھ. اللہ حافظ. اینڈ ڈونٹ فرگیٹ ٹو سبسکرائب ٹو مائی چینل because that's how you can encourage me, and that's the only kind of support and encouragement which I want from all of you. Allah Hafiz.